बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल। नई सुबह विद नुदरत के साथ मैं आप तमाम लोगों को कहती हूं खुशामदीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपकी हर मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक आप जिस भी कैरियर में, जिस भी पाथ पर आगे जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। मैं अपने शो का आगाज़ करती हूँ इस दुआ के साथ हमेशा से, क्योंकि मैं ये समझती हूँ और मैं ये कहती हूँ हमेशा आप लोगों को कि हमें नहीं पता कि कबूलियत का वक्त कौन सा है। क्या पता कि इस वक्त मैंने जो दुआ की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बैठ के जो आमीन बोला है, क्या पता आप लोगों के बोली हुई वो आमीन हमारे हक में कबूल हो जाए या हमारी की गई दुआ आपके हक में कबूल हो जाए। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इतना सारा प्यार जो आप लोगों ने हम पर बरसाया है जब से हमारा ये मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। हमारे सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप लोग हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे सवालात का सिलसिला भी साथ साथ जारी रखते हैं, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। आज बहुत मज़ेदार सा टॉपिक भी है हमारे पास जिस पे हम इंट्रो में बात करने वाले हैं, और उसके बाद बहुत ही कुछ स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोगों को पता है हमेशा से कि हम अपने प्रोग्राम में, हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि कुछ इस तरह की पर्सनालिटीज़ बुलाई जाएं, कुछ इस तरह के लोग बुलाए जाएं जिनकी बातें सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हों, या उनकी बातों से या उनके किए गए काम से आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बातें करना बहुत आसान है, अपने घर में अपने कमरे में बैठकर वीडियोज़ बनाना बहुत आसान है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे आके, फील्ड पे आके काम करना बहुत मुश्किल है। और मैं सराहती हूँ उन लोगों को हमेशा जो फील्ड पे आके काम कर रहे होते हैं, बाहर निकल कर काम कर रहे होते हैं। वो ये परवाह नहीं करते कि क्या टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, दोपहर का टाइम है, हमारा आराम बर्बाद हो रहा है। वो अपने आराम की परवाह किए बगैर दूसरों के लिए काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा से ही हमारा सलाम है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज मेरे पास जिस पर मैं इंट्रो में बात करने वाली हूँ। इंसान, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता बनाया है ना, वो बनाया है मियाँ बीवी का रिश्ता। तो आज हम इंट्रो में बात करने वाले हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। ये एक वो वाहिद रिश्ता है जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ निभाता है। जब आपको सब छोड़कर चले जाते हैं, जब आपके पास कोई नहीं होता, आपके बुढ़ापे तक आपके साथ आपकी बीवी होती है और आपके साथ आपके शौहर होते हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसे हम समझें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मुखलिस मियाँ बीवियों का होना बहुत ज़रूरी है। आपस में एक दूसरे के साथ आप लोगों का जो है वो लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपके हस्बैंड ने आपको जो है वो कोई चांस दिया है, तो आप अपने हस्बैंड के उस भरोसे को, अपने हस्बैंड के उस एतमाद को कभी भी ठेस ना पहुंचाएं। और हस्बैंड्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी वाइफ मुझ पर भरोसा करती है, अगर मेरी वाइफ मेरा ख्याल करती है, अगर मेरी वाइफ ने मुझे एक फ्री हैंड दिया हुआ है, तो मैं कभी भी अपने वाइफ के भरोसे को ठेस ना पहुंचाऊं। हर मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और हर औरत का भी यही ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट हस्बैंड मिले। लेकिन वो ये नहीं समझते, हम परफेक्ट ढूंढते हैं। हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे को परफेक्ट बनाने के लिए बनाया है। यानी कि अगर आप के शौहर में कोई खामी है या उसमें कोई कमी है, मैं इसको कमी कहूँगी, या अगर आपकी बीवी में कोई कमी है या उसमें कोई खामी है, तो उसे आप परफेक्ट कर सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी ज़िंदगी का साथी मिले वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट हो, उसको सब आता हो, उसको सब पता हो, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। गलती हर इंसान से होती है, इंसान ख़ता का पुतला है। और आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना कि कोई गलती हो जाए तो आप लोग फ़ौरन बोलें कि नहीं, अब तो भाई ये गलती हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, मेरा शौहर है, मेरी बीवी है, अगर कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं इसको मिलके, हम सुधार लेते हैं इस गलती को, ना कि हम अपनी बीवी की जगहसाई करवाएं दुनिया के सामने और अपने शौहर की जगहसाई करवाएं दुनिया के सामने। तो बेहतर यही है कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करें, ताकि आप मतलब मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो और मज़ीद बेहतर हो सके। जब कभी भी आप में लड़ाई हो, मैं मतलब ये एक सजेशन है मेरा, और मेरे जो अल्फाज होते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमारे बहुत ही प्यारे क्राफ्टर हैं इमरान सईद भाई, उनकी लिखी हुई बातें सारी मैं बोल रही होती हूँ। बड़ी मेहनत करते हैं वो, और मैं हमेशा उनकी मेहनत को सैल्यूट करती हूँ। तो अब वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने ये बात मुझे बोली कि ज़रूर बोलनी होनी है कि जब कभी भी मियाँ बीवी में लड़ाई हो ना, तो सुलह कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी अना को लेकर बैठ जाएं कि बीवी बोले नहीं पहले शौहर सॉरी बोलेगा और शौहर बोले नहीं पहले बीवी सॉरी बोलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनाओं को कुर्बान कर देना चाहिए मियाँ बीवी के लिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता है।
میں نے بتایا جیسے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا تھا. انتہائی پاک اور انتہائی مقدس رشتہ ہے. ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا, ایک دوسرے پہ اعتماد رکھنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا, ایک دوسرے کا سہارا بننا, یہ وہ مین چیزیں ہیں جو آپ کے رشتے کو مزید اسٹرانگ بناتی ہیں. جو بیگمات ہوتی ہیں بیسکلی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے عورت جو ہے وہ نازک مزاج ہوتی ہے, تو جو بیگمات ہوتی ہیں انہیں یہ بڑی اس چیز کی خواہش ہوتی ہے, کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں گی تو ان کے ہسبینڈ انہیں منائیں گے, اور ذرا سی بات پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب تعریف کر دیں, آپ اپریشیٹ کر دیں, ارے آج بہت پیاری لگ رہی ہو, آج جو ڈریس پہنا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے, ارے آج میک اپ بہت اچھا ہوا, آج بال بہت اچھے بنے, اچھا آج کھانا بہت اچھا بنا ہے. اچھا یہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی تعریفیں اگر آپ اپنی بیگمات کی کرتی رہیں گے تو آپ کو یقین مانیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا خوش ہو جائیں گے. وہ ذرا اور پھر وہ اور مزید آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایفرٹس کریں گی کہ اچھا ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کو میری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو میں اور زیادہ ایفرٹس کروں. اسی طرح سے بیگمات کو بھی یہ چاہیے بھائی, میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں وومنس کی, ہم ہمیشہ سے بولتے ہیں کہ نہیں لیڈیز کو حق نہیں ملتے, یہ نہیں ملتا. بھائی جو 5 فنگرز ہیں نا یہ ایکول نہیں ہوتی ہیں, ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. سپورٹیو لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اپنی بیگمات کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی بھی یعنی کہ مردوں کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, ان کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے شوہر گھر میں ہیں اور آپ نے ان سے جو ہے وہ پورے دن کی ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ان سے شیئر کی, اب آپ کو پتہ ہے وہ آفس سے آئے ہیں, تھکے آ رہے آئے ہیں, اب ظاہر ہے آپ ان کو تھوڑا پیار سے کھانا سرو کریں, آپ ان سے بات کریں تو ان کی تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہوگا, ان کا اسٹریس ریلیز ہوگا. یہ نہیں کہ آپ نے پورے دن کی ایک لمبی چوڑی اسٹوری ان کو سنا دیا, وہ بیچارے آلریڈی آفس سے تھکے آ رہے گھر آئے ہیں, وہ یہاں کی بھی سنیں وہاں کی بھی سنیں. تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی بیگمات جو ہیں وہ خیال کریں. ہاں آئی نو دیٹ کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے ہسبینڈز ہی ہیں جن سے آپ ساری باتیں کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا خیال بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو لگے کہ بھئی ہمارے شوہر گھر, اب یہ شکایت ہوتی ہے بیگمات کی بھائی گھر میں ٹائم نہیں دیتے. ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے شوہر کا دل لگانا چاہتی ہیں گھر میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھیں, آپ اسی طرح سے گھر کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اسی طرح سے رکھیں تاکہ آپ کے شوہر کا دل جو ہے وہ گھر میں لگے اور وہ سوچیں کہ نہیں گھر جو ہے وہ جنت ہے. یعنی اگر آپ کو ملکہ کی طرح رہنا ہے اپنے شوہر کے گھر میں, تو آپ کو اپنے شوہر کے گھر کو جنت خود ہی بنانا پڑے گا تاکہ آپ ملکہ کی طرح رہیں. اور شوہروں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی بیگمات سے پیار سے بات کیا کریں تاکہ ان کی دنیا جنت بن جائے. جس طرح سے میں ایک مثال آپ لوگوں کو دوں کہ جس طرح سے نا ہم جیسے کپڑوں کو اپنے پریس کرتے ہیں نا, استری کرتے ہیں, اس سے کپڑوں میں ایک جان آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ استری کریں گے, پریس کریں گے تو وہ ایک شائن الگ آئے گی, ایک وائب الگ آئے گی. بالکل اسی طرح سے جب آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں نا, تو اس سے آپ کی بیوی میں بھی ایک جان آ جاتی ہے, آپ کی بیوی میں بھی ایک ہمت آ جاتی ہے, اس میں مزید حوصلہ آ جاتا ہے آگے بڑھ کے کام کرنے کا, مزید ہمت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں میرے ہسبینڈ نے مجھے سب کے سامنے اپریشیٹ کیا ہے تو مجھے جو ہے وہ ضرور آگے ان چیزوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے. کوشش کیجئے, بلکہ کوشش نہیں کیجئے, آج سے عہد کر لیجئے جتنے میاں بیوی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے بانڈ کو رکھیں گے. ہم جا رہے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے, بہت سارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے, آپ سے ہوں گی مزے کی باتیں. آپ سب نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, نئی صبح کے ساتھ رہنا ہے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح ود ندرت میں. کہ اسپیشل پرسنالٹیز ہمیں آج جوائن کرنے والی تھیں جن سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. ہمیشہ سے ہماری پوری ٹیم کی ایک محنت ہے یہ بیسکلی کہ ہم اتنا ویل ایگزیکیوٹیڈ پروگرام آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں ہم سے پہلے مطلب میں تو آپ کے سامنے سے آن اسکرین بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی ہوں, لیکن ایک بیک اینڈ پہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو کہ ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے اس پروگرام کو اچھا بنانے کے لیے, اس پروگرام کو مزید سکسیزفل بنانے کے لیے. تو میں ہمیشہ
ہمیشہ سے اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور کرنا بھی چاہیے. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ فرنٹ دی کیمرہ ہو یا بیک دی کیمرہ ہو, لیکن کام سب کر رہے ہوتے ہیں. سو اسٹوڈیو میں ہمیں کچھ بہت مزیدار سی پرسنالٹیز نے جوائن کیا ہے, جن کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا بہت اچھا ہونے والا ہے. آپ سب نے ہمیں اسی طرح سے جوائن رکھنا ہے, سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہنا ہے. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہوتے ہیں تو آپ نے پلیز لکھ دینا ہے, اور ہم نے اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے وہ کویشچنز ضرور کرنے ہیں. آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ یور لیفٹ ہینڈ سائڈ میرے پاس ایک ایسی فیمیل پرسنالٹی موجود ہیں جن کا اور میرا تعلق کافی پرانا ہے, کافی ساتھ ہے ہمارا, لیکن آج ان سے اسپیشلی بات کریں گے اس حوالے سے, کیونکہ میں نے جب انٹرو میں بھی بولا اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن کام کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ واقعی فرنٹ لائن پہ آ کے کام کر رہی ہیں, اسپیشلی فار وومنس کام کر رہی ہیں. اور یہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو اس پر باتیں بہت لوگ کر لیتے ہیں, کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈس میں اپنے آپ کو اس وقت منوا رہی ہیں. لوگ انہیں جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, بہت پیار دیتے ہیں. ایم ڈی کراچی پریمیئر لیگ, فاؤنڈر مومنٹم بائی ہیرا کی اونر, اور ہماری بہت ہی پیاری ہیرا سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نئی صبح. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار. بالکل, آپ سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ہم نے ایڈ آن کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں کہ کسی بھی جرنی کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا کو فاؤنڈر چاہیے ہوتا ہے, ساتھ میں ایک اچھا بانڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی کیریئر میں اپنے آپ کو مزید آگے پرسیو کر سکیں اور ساتھ مل کے کام کر سکیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں ہیرا کے ساتھ جوائن کیا ہے معز بن زاہد صاحب نے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نئی صبح. یہ کو فاؤنڈر ہیں مومنٹم بائی ہیرا کے اور یہ فاؤنڈر ہیں کے پی ایل کے. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار انوائٹنگ. آپ لوگ دونوں سے بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں, لیکن اب ہم آتے ہیں ذرا اس سائڈ پہ. اچھا, آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو ہم ان مائی اسٹوڈیو, کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہمیشہ انہوں نے میرا انٹرویو کیا. آج مجھے موقع ملا ان کا انٹرویو کرنے کا. ہم سب کے جانے پہچانے بہت ہی کمال ایکٹر, بہت ہی کمال ہوسٹ, اور سب سے مین چیز ان سب چیزوں سے ہٹ کر انسان بہت اچھے ہیں, دا گریٹ راجہ میمن. السلام علیکم, ویلکم ٹو نئی صبح. تھینک یو ندرت, اور بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. اور سوال تو آپ سے نہیں کیے کبھی ہم نے, لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیں اچھے گانے سنائے, اور ہمیشہ جب بھی کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری کو ہوسٹ تو نہیں ہے لیکن تمہارے شو میں بار بار آ جاتی ہے. بس وہ محبت تو ہے. ندرت ہماری فیملی ممبر ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے یاد کیا, ہم آ گئے. تو جب بالکل آپ ہمیں فیملی سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آپ فیملی کا ہی درجہ رکھتے ہیں, اور یہ بالکل ایک وہ فیملی ہے جو کہ مزید آگے جب بڑھتی رہتی ہے نا تو اور بانڈ آپ کا اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ ابھی آج کل ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, جن کے لیے ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, یا جن پر جو ہے وہ ہمیں مطلب ایک ایسے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہے جو ہمیں بتا سکیں. جن میں سے ایک انڈسٹری ہے ہماری پاکستان کی فوڈ انڈسٹری, اور اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ویری اون. ہمیشہ انہوں نے مجھے بالکل بچوں کی طرح پیار دیا ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہی اپنا شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں سر پر, اور بہت اچھا لگتا ہے جب میں اس طرح کی پرسنالٹیز کو اپنے سامنے بٹھا کے ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں کنٹری ہیڈ آف سلمان فوڈ سرفراز احمد خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کمنگ. آپ نے اپنا ٹائم نکالا. اچھا جی, ہمارے سارے گیسٹ کا انٹروڈکشن آپ لوگوں سے ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہیرا کی طرف آتے ہیں. ہیرا, بیسکلی یہ بتائیے مومنٹم بائی ہیرا جو آپ نے اسٹارٹ کیا, اس کا کیا مقصد تھا؟ ندرت, بیسکلی آپ کو پتہ ہے میں بھی ایک کلوتھنگ برانڈ رن کرتی ہوں, اور تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو بینگ اے فیمیل کافی ہرڈلز آتے ہیں ہمیں کام کرنے کے لیے. اب تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے, اتنی ہمیں فیسلٹیز مل گئی ہیں. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. جو کچھ کیا پڑھنے کے بعد اپنے اون پہ ہم نے اسٹارٹ کیا. ہاں, یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے, لیکن مین سپورٹ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے پڑھا, ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے فیشن ڈیزائننگ میں, تو میرے فادر نے میرا جو کریئر تھا اس میں مجھے بہت سپورٹ کیا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس کو آگے لے کے چلو, اپنی فیلڈ میں آگے بڑھو. تو جو پرابلم میں دیکھ رہی تھی کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے, سوری ٹو سے, بٹ یہ فیکٹ ہے. کہیں نہ کہیں ہم آگے جاتے ہیں, ہمیں آدمی تو سپورٹ کر دیں گے کسی بھی حوالے سے کریں, چاہے ہمارے وینڈر ہوں, چاہے ہمیں کسی بھی اس میں پلیٹ فارم دیں, لیکن عورت پتہ نہیں کیوں جیلسی فیکٹر ہے اس کے اندر. مطلب وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی. میں اگینسٹ نہیں ہوں, بٹ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ جو چیز ہم بانٹیں گے وہ ہمیں ریٹرن ہوگا. ہم یہ کیوں اس پہ نہیں بات کرتے, کیوں یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر میں نے پرسنلی یہ ڈیسائیڈ کیا
ایک پلیٹ فارم میں کوئی ایسا بناؤں جو میرے پاس اپرچونیٹیز آئیں, جو پرابلم میں نے فیس کی وہ آئندہ آنے والے لوگ نہ کریں. ایگزیکٹلی. اور ہر کوئی دیکھیں ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ہمیں ہی ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں ہی اویئر کرنا ہے. تو ویمنٹم بنانے کا بیسکلی ہمارا مقصد ہی یہی تھا. اس میں ہم فری آف کاسٹ اپرچونیٹیز لوگوں کو دیں, پرووائڈ کریں. اب اس میں ہم لوگ اویئرنیس پروگرام کرواتے ہیں, ٹریننگ سیشنز کراتے ہیں, ایگزیبیشن آرگنائز کرتے ہیں, پلیٹ فارم دیتے ہیں بیسکلی کہ وہ اپنے بزنس کو اپلفٹ کر سکیں. اور کوشش میں کرتی ہوں پرسنلی کہ ایسا ایک پلیٹ فارم بناؤں کہ ایٹ لیسٹ ہم لیگ پولنگ والا سسٹم نہ کریں, پروفیشنل ہو کے کام کریں. پروفیشنل ہو کے کام. ہمارے پاس انٹرپرینورز اس میں میل بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں گورنر صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. ہمارے پیٹرن ہیں گورنر صاحب. ہم نے اس کی لانچنگ بھی 28 فیب کو کی اور ایک پراپر لانچ کیا. اور اس میں ابھی ریسنٹلی ہم اویئرنیس پروگرام کافی کروا چکے ہیں, چاہے وہ بینک کے ساتھ ہوں, چاہے وہ اب IT کورس انشاءاللہ اب ہمارا ہونے والا ہے. اس کو بھی میں نے کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے, سمپل لینگویج میں ہو, ای کامرس, تاکہ جو زیادہ ایجوکیٹڈ خواتین نہیں ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی سمجھ سکیں کہ کیا ہم کس طریقے سے اپنا بزنس آگے بڑھائیں اور کس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹینڈ کریں. سوشل میڈیا ہینڈل فیس بک, انسٹاگرام, ہم پوسٹنگ کی حد تک تو آسان ہے, لیکن ہمیں اس میں آج بھی بزنس کرنا نہیں آتا. ریچ نہیں آ رہی, پوسٹنگ کرنا نہیں آ رہی, بزنس کیسے کریں, ہیرا آن لائن کیسے کریں. تو آن لائن ہم نے اس زمانے میں نے پرسنلی شروع کیا, آن لائن لائیو سیشنز شروع کیے جب چند کچھ خواتین کرتی تھیں, آن لائن پروڈکٹ اپنی بیچی. آج ہم اس اسٹیج پر ہیں کہ سب کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا بزنس آن لائن ہم آگے بڑھائیں. کووڈ میں بہت کام کیا اس چیز کے اوپر, ورچوئل ایگزیبیشنس لگائیں, اور ورچوئلی لوگوں کا اللہ کا شکر ہے گھر بیٹھے انہوں نے بزنس کیا. تو بس چھوٹا سا ایک ہمارا مقصد ہے, نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی بیٹھے ہیں, سرفراز بھائی ہیں, ہسبینڈ ہیں میرے, وہ مطلب ان لوگوں کے لیے اب یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ میری ایک کال جاتی ہے تو مجھے کبھی نہ نہیں ہوتا کہ ہیرا ہم سے جو سپورٹ ہو سکے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی, اور یہ ہونا بھی چاہیے, ہونا بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے, آپ کی نیت ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ایز اے ٹیم میرے ہسبینڈ میرے ساتھ کو فاؤنڈر, ان کا کوئی لنک نہیں تھا کہ وہ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کریں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نیکی کا کام ہے, میرے پاس ڈیلی بیسس پہ نظرت آپ یقین کیجئے ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ پرسنلی دل عجیب سا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی شکایت کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں, ایک ایک چیز کے لیے لوگ پریشان ہیں. تو بس کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں, اور آپ جیسے لوگ جو ہمیں چینلز پہ بلاتے ہیں, ہماری آواز بلند کرتے ہیں, آپ لوگوں کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بات کریں وینس کی پلیٹ فارم کی, تو وینس انٹرٹینمنٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو جب کبھی بھی کوئی آواز بلند کرنی ہو بیسکلی, تو ہم ہمیشہ, ہمارے دروازے. میں تو ہمیشہ نظر چاہتی ہوں پازیٹیوٹی ہو, ایگزیکٹلی پازیٹیو آواز بلند ہو, پازیٹیو لوگ ساتھ کھڑے ہوں. خواتین اتنی فیلڈ میں آگے نکل چکی ہیں, اگر یہی خواتین ون نیشن بن کے ساتھ دے دینا ایک دوسرے کا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. مردوں کے برابر ہم کھڑے ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, پر کہیں نہ کہیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, کیونکہ وہ جو ایک جیلسی فیکٹر ہے نا, وہ ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے, ہمیں جیلس ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے, اتنا ہی ملے گا جتنا میرے نصیب میں ہے. بے شک, اسی بات پہ اگر ہم لوگ یقین کر لیں تو ہماری زندگیاں مزید آسان. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا موئز, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بیسکلی KPL کیا ہے, اور KPL کی تھوڑی سی ہمیں ڈیفینیشن بتائیے. تھینک یو نظرت فرسٹ آف آل, اور وینس چینل کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے موقع دیا یہاں پہ بیٹھنے کا. بیسکلی کراچی پریمیئر لیگ ہم نے فارم کیا تھا 2010 میں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہم جو ایک پلیٹ فارم, بیسکلی ہمارا مین مقصد یہ رہا ہے کہ پلیٹ فارمز پرووائڈ کریں. تو الحمدللہ ہم ایفیلیٹ رہے ہیں ہمیشہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, ان کی سرپرستی میں ان سے ہمیں NOC جب ملتی ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, سو کنڈکٹ کرتے ہیں ایونٹ کو. وہ پلیئرز بہت سارے دیکھیں, ناٹ اونلی ان کراچی بٹ آل اوور پاکستان بہت سارے پلیئرز ہیں. کوئی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیل رہے تھے, کوئی فرسٹ کلاس گریڈ 2 کھیل رہے تھے, پھر پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے. تو آبویس سی بات ہے ایک لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے ہر جگہ کی, ہر کوئی انٹرٹین نہیں ہو سکتا. تو ہم نے یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا کہ جو لوگ جن کو موقع نہیں ملا, اور نہ صرف وہ پلیئر جو اب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, وہ بھی جن کو ٹی وی میچز مل جائیں, جن کو پروفیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے, جو ان کے سینئرز ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ ٹیمز ہم نے فارم کی, سٹی کراچی وائز کی ہیں, DMCs وائز. تو اس میں یہ ہے کہ نام کراچی پریمیئر لیگ ہے, پلیئرز ہم نے آل اوور پاکستان ویلکم کرتے ہیں. ٹیپ بال, ہارڈ بال پروفیشنل کرکٹ ہے جی. تو اس میں T20 کرکٹ ہوتی ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی لڑکا ہے جس کو شوق ہے
ایک سینئر پلیئر کے ساتھ کھیلنے کا جو ٹیسٹ پلیئر ہے یا پہ پاکستان کھیلا وجہ سے اسٹار لگا ہوا تو یہ ویئرلی کرتے ہیں آپ ہر سال کرتے ہیں؟ یہ ہر سال ہوتا ہے ہمارا جی. تو انشاءاللہ یہ اپ کمنگ سیزن ہمارا بھی ہونے جا رہا ہے نومبر میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پلیئر جو جونیئر پلیئر ہوتا ہے اور وہ آگے اس کو کبھی موقع نہیں ملا, مگر شوق بہت رہا ہے. تو یہ کے پی ایل کے پلیٹ فارم کے تھرو وہ ڈریسنگ روم شیئر کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جی اگر انٹرنیشنل میں کھیلتا تو کیا ایٹماسفیئر ہوتا کہ میں اگر ایکسپیرینس کرتا ہے وہ ساری چیزوں کو, ایکسپوجر بہت اچھا مل جاتا ہے آپ کو. تو وہ اب فار ایگزامپل بابر اعظم ہے, اب بابر اعظم اگر ان کے کیپٹن ہیں اس ٹیم کے اس پر, تو بابر اعظم کی ڈانٹ بھی سننی ہے. بابر اعظم کس طرح اپنے آپ کو کٹ بیک کیری کر رہا ہے, وہ کس طرح فیلڈ پر, تو بچہ سیکھتا ہے اس سے. تو دس از دا مین پرپز آف کراچی پریمیئر لیگ کہ سمجھیں یہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے پلیئرس کو گروم کرنے کا. تو اپنے سینئرس کے ساتھ کھیلیں, کھیل کے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اور یہیں سے بہت سارا ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو ہم بالکل آپ لوگ تو وہ اس تھرو یہ ٹی وی پہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اگر وہ اس پہ ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کو ایک بڑی کرکٹ ملتی ہے کھیلنے کو. پی ایس ایل ہے ہماری, وہ پروموٹ ہو سکتا ہے پی ایس ایل, پاکستان کرکٹ ٹیم میں جا سکتا ہے, سلیکشن ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو. تو ہمارے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے, یہ ہماری یوتھ کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو مزید پالش بھی کر سکتے ہیں ساتھ مل کے اور ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو پروموٹ کریں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کراچی نگلیکٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. جو ہے نا آپ کی وہ ڈومیسٹک کرکٹ ہے. تو جیسے بھائی نے بات کی تو جیسے کے ٹی پی ایل ہوتا ہے یہاں پہ کراچی میں, کراچی ٹیپ بال, تو اس میں ہماری ایک ٹیم ہے, میری اپنی ٹیم ہے کراچی نائٹس کے نام سے. تو اس میں ایس ایس یو کے لڑکے ہیں, سندھ پولیس کے لڑکے ہیں, وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو بڑا زبردست ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے بالکل. چلیں اب ہم ذرا راجا سے ایک سوال کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہ حادثہ کیسے ہوا فیلڈ میں آنے والا, کیریئر میں آنے والا, شو بز کیریئر میں اسٹرگل. ایکچولی میں بینکر تھا, الائڈ بینک میں کام کرتا تھا. تو ٹی وی نئے نئے آئے تھے. میں نے رات کو کسی دوست سے بات کی تھی, یار ہر چیز کا نا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. جیسے وی سی آر, وی سی پی اور ڈش کا ٹائم تھا 10 سال, اس کے بعد آئی ٹی وی آئی, تو ٹی وی کا ٹائم ہو گیا 15 سال. تو یہ کووڈ آ گیا, اس نے مہربانی کر دی کہ سوشل میڈیا بہت آگے آ گیا, تو بہت ساری چیزیں ہمارے آگے آ گئی, چیزیں آ گئی. تو میں تھا بیسیکلی بینکر. تو مجھے صبح 9 بجے جو اٹھنا ہے نا وہ بڑا مشکل لگتا ہے زندگی میں. آج جیسے میں اٹھا ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. میں 12-1 بجے اٹھنے والا, رات کو جاگنے والا وہ لڑکا ہوں. تو میں 3-4 سال میں نے جاب کی, وہ تو مجھے بڑا مشکل لگتا تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. تو میرے دوست تھے مختلف, تبھی چینل نہیں تھے, ہم سندھی میڈیا نہیں تھی, سندھی چینلز نہیں تھے. تو ایک آدھا اردو چینل ہوتا تھا, اور یہ مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہوتی تھی جس میں ہم گانے بناتے تھے, سی ڈی وغیرہ, تو ڈائریکشن وغیرہ اس طرف میرے دوست تھے. تو وہاں سے میرا آغاز ہوا. پھر سندھی چینلز آئے ہمارے, کے ٹی این آیا, سن ٹی وی آیا, مہران آیا, آواز آیا, دھرتی آیا, 6-7 چینل آ گئے ہمارے سندھ کے. تو پھر اس میں جگہ مل گئی, جگہ بنائی اپنی. تو آہستہ آہستہ بس کام کرتے گئے, اور نام بنتا گیا. نام تو نہیں ہے ابھی بھی, لیکن پھر بھی بس اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ مزدوری سمجھ کے ہم نے کام کیا. سمجھ کے بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں اپنے کام سے لویل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اپنے کام سے کس طرح لویلٹی رکھنی ہے. یہ ہمارا ملک بڑا اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے, اللہ کے لیے, مطلب میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست ملک ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, لیکن ہمارے اندر جو انسان ہے وہ یہی رہے گا تو پھر باہر جا کے بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہی بات ہے. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو یہاں پہ کر سکتے ہیں, اسی ملک میں کر سکتے ہیں, چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, چیزوں کو اچھا کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جیلس پن بہت زیادہ ہے, تو یہ کوئی دعا دیتا ہے تو کوئی جلتا بھی. تو آپ دعاؤں کو دیکھیں اور آپ آگے بڑھتے جائیں. بالکل. اور آپ لوگوں کی اس باتوں پہ آئیں گی یا باتوں کو سوچیں گی تو آپ بڑی ڈسٹرب ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی. تو میں 6-7 گھنٹے آرام کرتا ہوں, باقی میں کام کرتا ہوں. میرا اپنا ٹی وی ڈیجیٹل چینل ہے, ابھی انشاءاللہ اس کو ہم سیٹلائٹ بنانے جا رہے ہیں, وون کے نام سے, وائس آف نیشن. میں اس کو خود چلا رہا ہوں. اخبار ہے میرا اپنا, اور جیسے ٹی وی کا کام ہے تو میں ٹی وی میں رات میں شو کرتا ہوں, اپنا گیم شو, آپ آئی ہوئی ہیں میرے شو میں. اور اس کے علاوہ میرا پولیس کا جو ہے, میرے انکل ہیں ڈی آئی جی ڈاکٹر مقصود احمد, جنہوں نے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ بنایا, ایس ایس یو بنایا. تو ان کی وجہ سے میں پولیس میں بھی بڑا زبردست میں نے کام کیا ہے, مطلب 10-12 سال سے. تو بس یہی کام ہے, چلتا چل رہی ہے گاڑی.
چل رہی ہے گاڑی اور الحمدللہ اللہ کرے آگے یہ گاڑی مزید اور پروان چڑھے. سرفراز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ ہماری ٹیم کا بھی ہے اور ہمارے رائٹرز نے کہا تھا کہ ضرور آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے. ابھی آپ مطلب کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوڈ انڈسٹری اس وقت کس طرح سے ورک کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ وینس ٹی وی کا آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ آنے کا موقع دیا. اور آپ نے اگر کہا کہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں سرفراز بھائی, تو اس پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب میرا خیال ہے سب سے زیادہ عمر رسیدہ میں ہی ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا فوڈ انڈسٹری کیسے سرو کر رہی ہے. دیکھیں پاکستان میں جس کمپنی سے بھی تعلق رکھتا ہوں, اس سے پہلے مختلف کمپنیز میں کام کرتا رہا, پاکستان میں فوڈ انڈسٹری بہت اچھا کام کر رہی ہے, چاہے کوئی بھی انڈسٹری کام کر رہی ہو. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ باہر سے امپورٹس کرتے ہیں, آج امپورٹس پہ پابندی لگی تو آپ کو احساس ہوا کہ ہماری فوڈ انڈسٹری بہتر ہے. اب آپ فوڈ انڈسٹری کی طرف گئے, اب آپ ڈرنکس کی طرف گئے, اب مختلف آئٹمس کی طرف گئے, تو آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار ہمارے یہاں تو کپڑے بھی اچھے بنتے ہیں, ہمارے یہاں تو کھانا بھی اچھا بنتا ہے, ہماری تو گاڑیاں بھی اچھی ہیں, ہماری گھڑیاں بھی اچھی ہیں. دیکھیں ہم جب بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹ کی بائیک آؤٹ کر دو یا ساری چیزیں کر دو, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کو کہ انگریڈینٹس جو ہے وہ آج بھی باہر سے ہی آتا ہے. صحیح نا. بہت ساری چیزیں, بہت سارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جو باہر سے جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان میں بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. دوسری ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ دیکھیں لوکل انڈسٹری کو اپنی کوالٹی کی بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے اور انہوں نے کوالٹی کو بہتر کیا بھی ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے برانڈ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں ایک دم فلرش کر گئے, بہت اوپر چلے گئے, اور وہ برانڈ آج سے پہلے کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں تھا, نہ کوئی ان کو جانتا تھا, نہ اس حوالے سے کوئی کام ہوتا تھا. مگر میری پھر وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ بات یہ ہے بی پاکستانی بائی پاکستانی اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں. حضرت نے بات کی ابھی کہ پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے. دیکھیں اس ملک سے لاکھوں بچے آج باہر جا رہے ہیں, ہمارا ٹیلنٹ جا رہا ہے سارا باہر, صحیح نا. مگر بات یہ ہے ماں باپ تو یہی ہے نا, صحیح نا. آپ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کے ایسیٹس تو اصل ایسیٹس تو یہ ہیں آپ کے جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہیرا نے بھی بات کی کہ ایک سیکٹر پہ وہ کام کر رہی ہیں اور اس میں ڈفرینٹ خواتین کام کرتی ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جس سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہی ہیں یا جس سیکٹر میں ہیرا کام کر رہی ہیں, بات دراصل ہے کہ آپ ان کو جو فیسلٹیز خواتین کو پرووائڈ کرتے ہیں. میری اپنی بھی ایک بیٹی ہے, میں اکثر ہیرا سے مجھ سے ان لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بچیوں کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈرائیونگ سکھانی چاہیے تو ضرور سکھائیں. آپ سمجھتے ہیں ان کو انڈسٹری میں, میری اپنی بیٹی جاب کرتی ہے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. لڑکیوں کو سپورٹ کریں. ایک لڑکی پڑھتی ہے نا تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے, ایک لڑکا پڑھتا ہے تو ایک شخص پڑھتا ہے خالی. ویری ٹرو. بات کروں معیز بھائی نے بات کی کے پی ایل کی. اس کراچی میں جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ کے پی ایل لے کے آئے یا کراچی پریمیئر لیگ کے حوالے سے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے. اس کراچی کے اندر ہمارے بچے پب جی کے چیمپئن ہیں موبائل پہ, ہمارے بچے فٹ بال کے چیمپئن ہیں موبائل پہ. تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی لے کے آنا اور اس فزیکل ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ پورے کراچی میں فلرش کر دینا, آئی سلوٹ ٹو یو کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اس کراچی کے بچوں کو, اس کراچی کے نوجوانوں کو آپ نے گراؤنڈ میں انگیج کیا. تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور ہم سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ابھی ہم نے آپ سے کرنے ہیں. چاروں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے, کہیں نہیں جانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات.
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अभी तक हमारा शो जो देख रहे हैं वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारे साथ हिरा हैं, मोइज़ हैं, राजा हैं और साथ साथ सरफराज अहमद खान साहब हैं। अच्छा जी, हिरा की तरफ आते हैं। हिरा, ये बताइए, बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं आपने ज़िंदगी में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या समझती हैं आपकी ज़िंदगी में? ये जो चीज़ मैंने अचीव की है सबसे बड़ी अचीवमेंट। सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए जो इतने लोगों का प्यार मिला है, इतनी ख़वातीन को हम फैसिलिटेट कर चुके हैं और मज़ीद मेरे साथ हैं, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अल्लाह पाक ने मुझे उस काम के लिए चुना है, नेक चीज़ के लिए चुना है। ये मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। जब सुबह उठते हैं तो दुआएं मिलती हैं, रात में सोते हैं तो दुआएं मिलती हैं। कुछ काम ऐसा, हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया हुआ कि लाइक हम डोनेशंस के लिए, आपको पता है लोग जाते हैं, हम अपनी कैपेसिटी में जो हमसे हो सकता है आसानी से वो हम लोगों को लिए प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस कराना हो। और मैं ही समझती हूँ हुनर देना अब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप राशन दें, आप किसी को यूं ही मदद करें, आप हुनर सिखाइए, वो सारी ज़िंदगी उनके काम आता है। तो बस मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अल्लाह पाक ने आपको किसी नेक काम के लिए चुना है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में नेक काम कर रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट। और रिसेंट अभी मोइज़ के साथ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रही हूँ KPL में, तो क्रिकेटिंग मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। और मैं बिल्कुल क्रिकेट लवर नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप काम करते हैं, और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है मोइज़ से। और ये भी देख रही हूँ मैं कि कितनी ज़्यादा लगता है इतना सा काम है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अच्छा, ये एक बात भी है ना कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जो आपकी रेलेवेंट ना हो, बिल्कुल, और आप उस पे जो है वो फिर भी आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, तो आपको मजा आता है फिर उस काम में। मतलब इंटरेस्ट डेवलप इस वक्त हो जाता है आपको। देखें, एक होता है आपका जो साथ होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो हम दोनों का जो साथ है वो एक दूसरे के लिए बहुत मायने रखता है। हम चाहे वो 2 कप चाय पिए एक साथ, या हम कहीं किसी भी रेडी पे खड़े होके बन कबाब खा लें, वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। फिर तो आप क्रिकेट लवर हो गई ना। तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो जो एक टाइम है ना, जो स्पेशली आप इन लम्हात में एक दूसरे के साथ होते हैं और फिर एक दूसरे को समझा भी रहे हैं, मेंटली सपोर्ट होती है, एक दूसरे को समझा भी रहे हैं। मेरी फील्ड नहीं है क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी 10-12 साल से उठना बैठना रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें इनको बता रही होती हूँ और ऐसे भी बता रही होती हूँ, पीछे रह के बता रही होती हूँ, आप बोलो। तो ये होता है। और मेरी अपनी फील्ड में कभी मैं देखती हूँ मुझसे ये मामला टैकल नहीं हो रहा, मुझे जब आप देख लो इसको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, और ये ज़रूरी है। मैं समझती हूँ अगर आपका कंपेनियन अच्छा सपोर्टिव है ना, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, और आपको फिर किसी किस्म का, मैं समझती हूँ, डर खौफ नहीं होता। ऐसा ही है। तो मोइज़ ने बहुत सपोर्ट किया है, उस वक्त सपोर्ट किया जब एक्चुअल में मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। नहीं, अभी हम कल भी बात कर रहे थे अपने शो पे, और आज भी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप लोगों के कपल को पावर कपल बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक है माशाल्लाह से पावर कपल। तो हमारे आजकल के दौर में थोड़ा सा ये आ गया है, मैं माजरत के साथ सारे मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ में ये आ गया कि वो औरत को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, या अपने साथ खड़ा हुआ भी नहीं देख सकते। बिल्कुल, समझते हैं कि हमारी एक जेंडर इक्वालिटी जो है उसको, हमारी अना को ठेस पहुंच जाएगी। पता है, ये अवेयरनेस आपको पीछे बैकग्राउंड आपके घर से मिलती है। मैं समझती हूँ अगर माएँ अपने बेटे को, बेटियों की तरबियत सब करते हैं, लेकिन बेटे की तरबियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटे को एक बेटी, बीवी सबको लेके चलना है, तो एक माँ का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। हमारे पास, आप यकीन करो नुदरत, कल एक केस आया, उसमें ये पता चला कि वो लड़की इतनी हाईली एजुकेटेड है पर उसको काम नहीं करने देते। मतलब वो शादी से पहले जॉब करती थी, शादी से पहले अच्छी अर्निंग थी उसकी, अब उसको एक 4 दीवारी के अंदर बिठा दिया कि नहीं, बस मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ जाओगी, वहाँ नहीं। तो ठीक है, आप अपने साथ रखो, आप सपोर्ट करो, लेकिन कम से कम उसका जो शौक है उसको उस चीज़ में तो आगे बढ़ाओ। ये नहीं अंदाज़ा होता कि औरत जो काम करने वाली है ना, उसको आप घर में बिठा दोगे, उसकी मेंटली क्या कंडीशन हो जाएगी। वो घर भी नहीं चला पाएगी, आपकी नस्ल को वो नहीं उसकी टेक केयर कर पाएगी। तो साथ लेके चलें, मिल के बच्चे पालें, मिल के घर को चलाएं, तो घर जन्नत है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात भी ऐड ऑन करेंगे तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था सबसे, और आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक करेंगी कि हमारी जो लेडीज़ हैं बेसिकली, या जो वाइफ्स हैं, उनको भी तो फिर ये चाहिए ना कि हमारे हस्बैंड ने अगर हम पे भरोसा किया है तो हम उसके भरोसे को कभी ख़राब ना करें। ताली दोनों हाथ से बचती है। और माशरे में आजकल मैं ये देख रही हूँ कि आगे बढ़ने की जस्तजू में ना बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल, यही सबसे पहले अपनी तरबियत और तहजीब ना भूलें।
ٹھیک ہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ پہ بھروسہ کیا. موسٹلی میں بتاؤں آپ کو 50% جو ڈیورس ریشیو ہے نا وہ اسی وجہ سے, کیونکہ ہم جب دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اس کے پاس آئی فون ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, پھر وہ گھر میں آ کے جھگڑا آئی فون دلاؤ, ہمارے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے, کیوں؟ مطلب ایک کسی کا محل دیکھ کے آپ اپنی جھونپڑی جلا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم اپنی چادر, وہ ایک میم بھی بن رہا ہے کہ آپ چادر جتنی ہو آپ چادر کو بڑا کر لو. کیسے بڑی ہوگی؟ آپ کے ہسبینڈ کے وسائل ہی نہیں ہیں. اگر وہ بیچارہ کماتا ہی 10,000 روپے مہینہ ہے, وہ کیسے آپ کو افورڈ کرے گا؟ تو آپ اسی میں رہ کے اپنی ضروریات بھائی آپ دیکھیں نا, میں کہتی ہوں عورت کو روٹی تو بنانا آتی ہے, نہیں آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کو روٹی بنانا آتی ہے. ہمارے پاس ایسی انٹرپرینورز ہیں جو روٹی بنا کے اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور ان کو ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ, بچوں کے پڑھانے میں ان کی مدد کرو, اپنا گھر چلانے میں مدد کرو, لگژریز ڈیوائڈ کر دو, پوری کرو نا اپنی لگژریز اپنی. آپ روٹی بنا رہی ہو, سلائی آتی ہے آج کل سب کو, نہیں آتی ری سیلنگ کر لو. ہاں وہ کام تو بہت آن لائن, گھر سے باہر نکل کے ضرورت ہی نہیں ہے, آپ آن لائن کر لیں ری سیل. تو میں سمجھتی ہوں کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں 2 روپے آئیں گے نا وہ آپ کو منع کرے گا, لیکن وہی والی بات ہے لمٹ, باؤنڈریز. اپنی باؤنڈریز اپنے خود سیٹ کرنی ہے اور کراس نہیں کرنی ہے اپنی باؤنڈریز. بالکل ایسے آپ کے ہسبینڈ نے بھروسہ کیا ہوا ہے. اچھا راجا یہ بتائیے کہ ڈفرینٹ فیلڈز میں آپ نے کام کیا ہے, ڈائریکشن, اب تو ماشاءاللہ ڈائریکشن کی طرف بھی آ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی ایز اے ڈائریکٹر بھی, ایکٹر, ماڈل, ہوسٹ. اگر ان سب میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرنے کو بولا جائے تو آپ کیا سلیکٹ؟ یا ندرت, میں ہوسٹ بعد میں ہوں, سب سے پہلے میں ڈائریکٹر ہوں. تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں ایز اے ڈائریکٹر ہی آیا تھا, اور میں نے کافی سیریلس کیے ہیں, 1-2 موویز بھی بنائی تھی میں نے سندھی میڈیا میں, اور کافی ڈراماز کیے تھے, ایکٹنگ بھی کی اس میں. لیکن ہوسٹنگ میں نے اس لیے رکھی کنٹینیو کہ ہوسٹنگ لائیو شو کرتا ہوں, 2 گھنٹے آتا ہوں گھر. ایکٹنگ ڈائریکشن وہ ٹائم لیتی ہے, وہ آپ کو کافی ٹائم اس میں لگتا ہے کہ آپ جب اس فیلڈ میں ہوتے ہو. تو پھر مختلف جگہوں پہ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا, تو آہستہ آہستہ پھر میں موو آن ہو گیا میڈیا سے. بس اب صرف ہوسٹنگ کر رہا ہوں اور ڈائریکشن, بلکہ میڈیا تو میرا مطلب میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں نا, ابھی بھی کافی چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو میں اگر پولیس میں بھی اب یہ کام کر رہا ہوں تو وہ میڈیا کا کام کر رہا ہوں, ایونٹس کرتا ہوں, یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کور کرتا ہوں, یا جتنی بھی ہماری سیکورٹی ڈویژن کی, SSU کی جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھتی ہیں, یہ سب خود میں کریٹ کرتا ہوں, خود بناتا ہوں. تو شو کے میڈیا میں جتنا آپ سیکھتے ہو اتنی چیزیں آپ سیکھتے جاتے ہو. اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ اپنا نہیں سوچا کہ یار کوئی میری جگہ پہ آ جائے گا اور وہ کام کر لے گا. ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں. ہماری جو قوم ہے بیسیکلی, ہم بچپن سے ہی لے کے مائنڈ میں ہمارے میں نے کرپشن بھری گئی ہے کہ یار یہ ماسی جو گھر میں کام کرے یہ چور ہے, ٹھیک ہے. اور یا مجھے یاد ہے 1995 کی بات بتاؤں تو بابا میرے کہتے تھے کہ یار وہ پاپوں کی تھیلی ملتی تھی چائے میں, صبح کو ڈبو کے ہم ناشتہ کرتے تھے یار بچپن میں گاؤں میں. تو 10 روپے کی وہ تھیلی آتی تھی, اس میں 2 دن ہم وہ چلا. وہ بابا کہتے یار مہنگائی ہے, تھوڑا خیال کرنا ہے, اس کو 2 دن چلانا ہے. تو بچپن سے ہم یہ ذہن میں ہے کہ مہنگائی ہے, تو بھائی ٹھیک ہے مہنگائی ہے, تو ہم اپنے وسائل بھی تو زیادہ بڑھا دیں. جیسے میری انہوں نے مس نے بات کی کہ بھائی گھر میں آپ کو اگر کوئی لیڈی آپ کی جو بیوی ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے, لیکن اس کا پہلا فرض ہے اس کو گھر سنبھالنا, اس کو روٹی پکا کے کھلانا, اپنی ساس کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اس کے بعد یہ سیکنڈ آپشن ہے, آپ جاب بھی کرو, چیزیں بھی کرو, اور اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بھی بانٹو. جیسے آپ دونوں ہیں, مجھے خوشی ہو رہی ہے میاں بیوی جب خود ساتھ کام کرتے ہیں, گھر چلاتے ہیں, تو بڑا اچھا ہوتا ہے اس میں. تو میری جو مسز ہیں وہ بھی شوبز سے ہیں, وہ کام کرتی ہے, میں نے تو کبھی اس کو منع نہیں کیا. لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھو کہ آپ اپنے گھر کو, ایسا نہیں کہ گھر کے بچے بیچارے وہ باہر گلیوں میں گھومتے رہو اور آپ کلف کے کپڑے پہن کے باہر گھومتے رہو. تو یہ بھی بہت, سب سے پہلی مینجمنٹ تو یہی ہے کہ آپ گھر سنبھالو, بیسک مینجمنٹ یہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ عورت کے جو اندر انہیریٹڈ ہے یہ چیز کہ وہ اپنا گھر بچے مطلب کرتی ہے. آج کل تو کسی کے ساتھ غلط ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جو فون آ گیا ہے آپ کے ہتھیار, یہ ہتھیار سے زیادہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. تو آپ, ہاں جیمز بونڈ, بالکل. تو آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا کوئی گھر میں کوئی آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے تو آپ دیکھتی ہوں کہ ڈیلی کے ہمارے ہسبینڈ نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ ویڈیو آ جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن میں ندرت آپ کے پلیٹ فارم سے ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی, میں نام نہیں لوں گی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا, بٹ فیمیل پلیٹ فارم ہے, آپ سمجھ جاؤ گی. مطلب اپنی پرسنل باتیں گھر کی, ہسبینڈ وائف کی,
کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں سے باہر کے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں. ہمیں لوگوں کی نا سمپتھی چاہیے. ہم اپنے اگر مجھے پرابلم ہے نا اپنے گھر میں اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, اپنے بہن بھائی سے, اپنے ہسبینڈ سے, تو میں ان سے اسٹریٹ جا کے ڈسکس کروں گی. اور میری اپنی پرسنلی میں اپنے گروپ میں بھی بولتی ہوں, والد سے ہے میں اسٹریٹ ابو کو کال کرتی ہوں, ابو مجھے آپ سے ناراضگی ہے, مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی. ابو بھی مجھے 2 باتیں بول دیتے ہیں, بات ختم, دل صاف. موئس مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, یا مجھے فلاں ٹائم آنا اچھا نہیں لگا, سن لیا, بات ختم. تو میں کہتی ہوں آپ ڈسکس کرو. اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پورے لیکچرز لکھے ہوئے ہیں, اب اس میں 500 کمنٹ, اب اس میں تبھی سیدھے تو انٹرنیٹ سے لو گیا پاکستان کا. اکثر یہ بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ نا ایک دم کیا یہ اوف ہو, یعنی پریشانی والی چیز آتی ہے. اب تو خیر میں سمجھ گیا کہ کون سے پلیٹ فارم پہ میں نے یہ سیکھا ہے لوگوں کو پریشان کرنا. مجھے اتنی لوگ نگیٹو کمنٹس کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف پلیٹ فارم سے, کبھی میں نے ان کو جواب نہیں دیا ہے. اگر میں ان کو جواب دے دوں نا تو میں بھی ان جیسا ہو جاؤں. تو آپ ان کو اگر جواب نہیں دو گے نا تو وہ سوچتے رہیں گے اب کیا کریں اس بندے کو, کہ جواب کیوں نہیں دے رہے. رینڈم پلیٹ فارم پہ ہم اپنے گھریلو معاملہ ڈسکس کریں گے. اصل ہیرا کبھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ جواب نہ دیں, بالکل دیا ہی نہیں جاتا سوشل میڈیا پہ. نہ سوشل میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کسی شخص کو جواب دیں, کیونکہ دیکھیں ایک یہ مینٹلٹی ہے, کہتے ہیں جب آپ ادھر سے فریش ہیں نا تو ادھر سے فریش ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ یہاں سے بیمار ہیں تو پھر یہاں سے ویسے ہی بیمار ہیں. تو وہ لوگ جو بیمار ذہنیت کا شکار ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جا کے جواب دے دیتے ہیں, اور وہ جواب جو ہے وہ ہزاروں لائکس اور ہزاروں کمنٹس پہ چلا جاتا ہے. پھر آپ کوئی بھی ایسی حرکت کریں اس وقت اس شو کے اندر, اس کی ٹی آر پی رائز کر جائے گی. بالکل ایسا صحیح ہے نا. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, جب اس پہ آپ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں اس پہ ہزاروں لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے, نیگیٹو جو ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بڑا آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے اس چیز سے. دوسری جیسے ابھی ہیرا بات کر رہی تھیں کہ ہسبینڈ وائف کا ساتھ, یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ تو ہمیں مذہب کی طرف سے بھی ہمارے ملیں گی, ایک چیز تو ہمارے ساتھ ہی ہے, اور یہ مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی بیوی کا, اور شوہر نے بھی خیال رکھنا ہے اپنی بیوی کا, اور بیوی نے بھی خیال رکھنا ہے اپنے شوہر کا. جب کووڈ آیا اس پاکستان کے اندر تو میں ایز اے فوڈ انڈسٹری سے ایک تعلق رکھتا ہوں, میں نے دیکھا سب سے زیادہ اگر کسی نے سپورٹ کی وہ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کی گھر سے بیٹھ کے کام کرنے میں. صحیح نا. ایک کاٹیج انڈسٹری ضیاء صاحب کے دور میں لگی تھی جب ان کو گھروں پہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں اور شام کو پیسے دیتے تھے اور گھر سے چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے. صحیح نا. وہ کاٹیج انڈسٹری دوبارہ رائز کر گئی. آج وہ ساری خواتین, آج اگر آپ دیکھیں فوڈ پانڈا کا بزنس دیکھیں یا دوسرے جتنے بزنسز آپ دیکھیں فوڈ کے, وہ رائز کر گئے. ہم نے یہ دیکھا کہ خواتین نے سپورٹ کیا اپنے گھر کو. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میری بیوی میرے ساتھ کیوں کھڑے ہو کے کام کرے گی, یا میں اس کو اگر سپورٹ کروں گا تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گی. ہم وہ سپورٹ کیوں نہیں کرتے کہ جس میں وہ ہمارے ساتھ چل سکے یا ہمارے ساتھ کام کو آگے بڑھا سکے, اور گھر میں جو ہے وہ گھر کی فائنینشیل مسائل کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. دیکھیں آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے گھر میں آپ کو روٹی پکانے اور کھانا دینے اور آپ کے بچوں کو پالنے کے علاوہ بھی آپ کو فائنینشیل سپورٹ میں ہیلپ کر سکتی ہے, بنسبت اس کے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک بات بولی ہے. اچھا اگر بات جیسے آپ نے بولا آپ کا تعلق بیسکلی ہم سب کو ہی پتہ ہے فوڈ انڈسٹری سے ہے, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تعلق کتنا پرانا ہے, اور اس کے بعد ہم آپ سے ذرا یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت پاکستان کی فوڈ انڈسٹری کو نا کون سے چیلنجز ہیں جو ابھی موجود ہیں. نصرت میں کوئی 26 سال تو ابھی جس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں یہاں پہ ہو گئے مجھے. اس کے علاوہ میں مختلف انڈسٹریز میں کافی عرصے سرو کرتا رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ کی پوسٹ پہ رہا ہوں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں اس وقت اردو اکیڈمی سندھ آفیشیل جو ہے ان کی ایک کتاب ہے ہلال اردو, اس میں ایک سبق ہے غذا اور صحت, وہ میرا لکھا ہوا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں سعد بن عبدالعزیز بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ان کی کتاب میں جا کے جو ہے وہ ایک سبق لکھا اور انہوں نے اس کو اپروو کیا. تو اس وقت کلاس 7 میں وہ سبق پڑھایا جا رہا ہے, اور ہلال اردو جو ہے وہ میں تعریف بھی کروں گا اس وقت کیا کہتے ہیں اردو اکیڈمی سندھ کی, کہ وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے سندھ میں پاکستان میں لوگوں کے لیے. اور انہوں نے ماشاءاللہ سے کتاب میں ڈفرینٹ جو چیزوں پہ بات کی جاتی ہے وہ سبق انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں. اور اس وقت صحت پہ بھی یہ جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے اپنے سبق اس میں شامل کیے ہیں. انہوں نے مجھے موقع دیا, میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, مگر انہوں نے اور لوگوں کو بھی موقع دیا.
جس میں انہوں نے اپنے سبق لکھے اور دیے اور وہ اس وقت پڑھائے جا رہے ہیں, نصاب کا حصہ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریز کو کن چیلنجز کا سامنا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہے بجلی, سب سے بڑا سامنے آپ کو پاور سیکٹر سے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بات میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جتنی انگریڈینٹس اور جتنی چیزیں ہیں, ہم جب پاکستان میں بائک آؤٹس ہوئے چیزوں کے تو ہم نے جو ہے وہ انڈسٹری کے بہت سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ نے جگہوں کا بائک آؤٹ کر دیا, صحیح نا, مگر موبائل آپ جو ہے وہ آئی فون یوز کر رہے تھے, گاڑی آپ ڈفرینٹ کمپنیز کی چلا رہے تھے, تو یہ ساری چیزیں بھی تو باہر سے ہی آتی ہیں نا, لوکل تو نہیں بنتی, یہاں پر تو آپ نہیں بناتے ابھی تک کوئی ایسی چیز. تو بائک آؤٹ کے نام پر وہ کام نہ کریں جس کی آپ کی اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری تباہ ہونا شروع ہو جائے. دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جتنے آپ کے لڑکے یہاں پہ کام کر رہے تھے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر, وہ سارے کے سارے بے روزگار ہوئے ان چیزوں سے جب ہم نے یہ بائک آؤٹ کا مانا. مہذب معاشروں میں بائک آؤٹ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. آپ کو کسی کی چیز پسند نہیں ہے, آپ اس کو پرچیز کریں, پیسے دیں, اس کو ڈسٹ بین کی نظر کر دیں. آپ ان کو ایک سمجھ شیٹ دیتے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں پسند. مگر ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے معاملہ, ہم روڈوں پہ آ جاتے ہیں, چیزوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں. بہت ڈفرینٹ طریقہ ہے مہذب معاشروں میں جو ہے وہ بائک آؤٹ کرنے کا. اور فوڈ انڈسٹری کی گروتھ کی اگر آپ بات کریں, یا کہ فوڈ انڈسٹریز کو کن چیلنجز کا سامنا ہے, گیس ہمارے پاس نہیں ہے, بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ بہت بڑی شارٹیج غالباً دیکھیں گے فوڈ سیکٹر کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کی سب سے بڑی شارٹیج ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نایاب ہو جائیں گی, آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طریقے سے ہم نے درخت کاٹ دیے. آنے والے دنوں میں آپ شہد کی بڑی کمی دیکھیں گے ملک کے اندر, کیونکہ ہم نے بہت سارے درخت جو ہے وہ کاٹ دیے. ہم ابھی یہ سلوگن تو لے کے چل رہے ہیں کہ درخت لگائیں, اور ہم لگا بھی رہے ہیں, مگر ان کو بڑا ہونے میں ٹائم لگے گا. اور ہم جو کام ابھی کر رہے ہیں اس میں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے, اور اس کی کیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کتنی جگہوں پہ پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم جس کراچی میں رہتے ہیں ہمیں گھروں میں پانی نہیں ملتا, ہمیں ٹینکر کے ذریعے خریدنا پڑتا ہے. تو ان سب پودوں کی دیکھ بھال کرنا, اور اس میں بڑی تعریف کروں گا مراد سونی صاحب کی کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس کے اندر, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو اس وقت اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل, ملک کی تعمیر اور ترقی میں اگر ہمیں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں خود ہی اسٹیپ فارورڈ لینا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, اور موٹیویٹ کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بھی. تو جیسے کہ ان سب تمام گیسٹ کی باتیں بہت ضروری ہیں, ایسی ہمارے شو میں بریک بھی بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیں. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں نئی نظرت میں بہت مزیدار سی باتیں چل رہی ہیں, اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج جتنے گیسٹ ہیں ہمارے پاس ان سب سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا, اور آپ لوگ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ ضرور کنیکٹ کیجیے گا, ہمارے یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک پہ, تاکہ آپ لوگ بھی کوئی اگر سوالات اپنے شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ شامل کر سکتے ہیں. اچھا, موئز صاحب کی طرف ذرا بڑھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ KPL کو اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم نے کیا اچیو کیا ہے, مطلب کتنی کامیابی ملی ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے KPL کو؟ ٹو بی آنیسٹ یہ ایک پیشن ہے, اس کو ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو ابھی تک لیا نہیں تھا ہم نے, کیونکہ آبویسلی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لیگز اب بہت ساری ہو رہی ہیں, تو اب وہ ایک کمپٹیشن بنتا جا رہا ہے اب مارکیٹ میں نا, تو آبویسلی بات ہے یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ادرز ایز ویل. تو اب تھوڑا بہت ہم نے اس کو تھوڑا سا اپنا اسٹرکچر چینج کیا اور بزنس ماڈل اپنا بنایا اس میں, مگر ابھی تک جو ہمیں لگتا ہے کہ ان لیگ سے جو ہے ہم نے جتنی بھی کرائی 2010 سے ہم نے کبھی ارن نہیں کیا اس سے. لاس تو نہیں کہوں گا, بٹ وہ اگر لاس اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی لاس ہوا ہے تو میں اس کو لاس نہیں, میں کہتا ہوں میری انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, فار فیوچر. تو ہم وہی آ جاتا ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا کہ اگر ہم نے 100 روپے لگائے اور ہم نے جو ہے گوا دیے اس کو, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نقصان ہو گیا, بند کر دو, ٹھیک ہے.
لوگ یہ نہیں سوچتے وہ جو 100 روپے وہ انویسٹمنٹ ہے فار فیوچر. ہاں تو اب 2010 سے جو ہم کرتے آئے ہیں تو آج الحمدللہ KPL ایک برانڈ بن چکا ہے. الحمدللہ. تو آج جو ہے کافی لوگ جانتے ہیں کراچی پریمیئر لیگ جو ہے ایک برانڈ ہے, کون ایسوسیٹ ہے اس برانڈ کے ساتھ. پچھلے سیزن میں ہم نے جو ہمارے جو اسپانسرس تھے ہمارے سے ایفیلیٹ ہوئے, تو ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب ابھی ہم نے اناؤنس انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کرنے جا رہے ہیں اس کو, تو اس سے پری اناؤنسمنٹ ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو پرانے جو ایسوسیٹ پارٹنرس تھے وہ ہمارے ساتھ انڈلز ہونا چاہ رہے ہیں, انوالو ہونا چاہ رہے ہیں واپس سے. تو obvious سی بات ہے ہم نے پھر اس کے ROIs بنائے. نہ صرف ہمارے لیے یہ بینیفیشیل ہے, جو ٹیم کے جو سمجھیں کہ جو انٹریز جو آ رہی ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں ایز این سمجھیں کہ جن کو جو پارٹیسپینٹس ہیں تو وہ بھی چاہیں گے کہ میں نے انٹری فیس پے کی ہے تو اس کا مجھے ریٹرن کیسے ملے گا. تو ان کے لیے بھی ہم نے بزنس ماڈلس بنا دیے ہیں. گریٹ اور وہ اس طرح بنا دیے کہ ان کو ہم نے یونیفارم برانڈنگز ہیں, گراؤنڈ برانڈنگز ہیں. آپ لو گراؤنڈ آپ کے پاس ہے, یونیفارمز آپ کے پاس ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو اپنی, تو obvious سی بات ہے اب کیونکہ آج کل جو ہے معاشی حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے ڈفرینٹ اب جو ہے نا جگہیں چاہیے جہاں پہ وہ انویسٹمنٹس کر سکیں. تو یہ ایک ایسی ہماری انویسٹمنٹ ہے, ایک ہیلدی انویسٹمنٹ ہے یہ, جہاں پہ آپ کو گیم پلے بھی مل رہا ہے, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. سرفراز بھائی نے تھوڑی دیر پہلے بولا بچے جو ہیں ٹوٹل جو ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر لگ چکے ہیں, ایسا ہی ہے. اور بہت ساری ہے, آپ ان کو ہلا نہیں سکتے. وائی فائی نہیں ہوگا تو وہ جان عذاب کر دیتے ہیں بچے, ایسا ہی ہے کہ وائی فائی بند کیسے ہو گیا, لائٹ فلکچویٹ کیسے ہو گیا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ جو کچھ سیکنڈز ہوتے ہیں نا وہ بڑی پریشانی والا عمل ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اب یہ ہے کہ ان بچوں کو اس چیز سے جو ہے نا بھاری نیوسنس بن چکی ہے بیسیکلی, اس سے باہر نکالنا ہے. بالکل ایسا. تو ہم نے کیا کیا ہے, چھوٹے بچوں کو, ہر ایج کے بچوں کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں رکھی ہے, اوکے, کوئی بریکٹ نہیں ہم نے نہیں رکھا ہے. obvious سی بات ہے بچہ بہت زیادہ اب کرکٹنگ اس میں جو میچور ہوتا ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوتا ہے, انڈر 18 کھیلتا ہے یہ سائز. تو 16 سال کا بچہ چھوٹا بھی آ سکتا ہے, ایکسٹراڈنری ہو. ہمارے سے حسن رضا تھے, وہ ینگسٹ ہمارے پلیئرز نکلے تھے, تو اس طرح کا بھی ٹیلنٹ نکلتا ہے. تو ینگ بچہ بھی ہے, اور ہم نے کوئی ایج بریکٹ نہیں رکھا کہ جی 40 سال کا نہیں کھیلے گا, جی 50 سال کا نہیں کھیلے گا. ایز فار ایز یو آر ینگ انرجیٹک یو ہیو ٹو پلے دا لیگ. تو وہ جو چیز آتی ہے تو لوگ اس سے کیا ہو رہے ہیں, وہ اپنی سمجھیں کہ اگر وہ ایک انٹری فیس دے رہے ہیں تو وہ ان کو جم مل رہا ہے, ہاں جی بالکل, ایک ایکسرسائز مل رہی ہے, ان کو ایک فیلڈ مل رہی ہے, فٹ رہنے کے لیے مل رہی ہے. تو دس از آلسو دی انویسٹمنٹ فار دیم. تو ہم نے تو بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی, ہمارے جو پارٹیسپینٹس ان کے ساتھ بیٹھا. انفیکٹ کل رات کو ہماری میٹنگ چل رہی ہے, اس میں ہم نے بتایا کہ جی آپ کے پاس اسپاٹس ہیں. ان لوگوں کا بھی اچھا ہوتا کہ لیگز ہوتی ہیں, کرکٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی انٹری فیس پے کر دی, ہمیں اتنے میچز مل رہے ہیں, ہم اپنی ٹیم بنا کے کھیل لیں گے. ان کو کوئی اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ جی ہم ارن کس طرح کریں گے, ریٹرن انویسٹمنٹس ہماری کس طرح کی. ہم نے ان کو ماڈلز بنا کے دے دیے. ہم نے کہا جی آپ فرنٹ اسپاٹ لیں, آپ اس کو سیل آؤٹ کرو, آپ سلیو اسپاٹس لو, بہت ساری چیزیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ نے برانڈ ایمبیسڈرز بنائے اپنی ٹیم کے, آپ نے کسی سیلیبریٹی کو لیں, آپ اس کے ساتھ جو ہے کسی اسپانسر کا یہ برانڈ کا نام جو ہے جب وہ کرائیں گے تو ہر چیز یہاں پہ بکتی ہے. ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کام نہیں چل رہا, حالات برے ہو گئے. کچھ برا نہیں ہے, اگر ایک چیز رکی ہے تو دوسری طرف جائیے. ہمارے تو اس میں بھی ہمارے مذہب میں ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ آپ اگر ایک جگہ کو پریشانی ہے تو ہجرت کریں, بالکل, ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کریں. نہیں ہے تو شیئر کریں. ایٹ دی اینڈ آف ڈے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کریں. تو یہ پریشانی حل ہوتی ہے ہماری. مگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک مائنڈ سیٹ پہ آ جاتے ہیں کہ جی حال برا ہے, جس کے ساتھ بیٹھو حال برا ہے. تو حال برے نہیں ہیں, حال اچھے کرنے ہیں, ہمیں خود کرنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سرفراز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سرفراز صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ ہماری یوتھ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے نا, وہ بھی جاننا چاہتی ہے. بالکل بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فوڈ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہوں گے, کام کرنا چاہتے ہوں گے, تو کیا فوڈ انڈسٹری میں جاب اپرچونیٹیز ہیں؟ پہلے میں آپ کی بات سے ایک بات آپ کو عرض کر دوں. آپ جو KPL کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے عرض بھی کروں گا, اس کو اسکولوں تک بھی انگیج کریں, اسکولس کو بھی اس میں انگیج کریں. ٹرائلز بالکل ہم نے کنڈکٹ کرنے ہیں, اسکول میں انگیج کریں اور اسکول سے ینگ ٹیلنٹ لیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا تھا اور میں نے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز دیکھی کہ اسکول سے کچھ لوگ انہوں نے لیے اور ان کا ایک ماڈل بنا دیا کہ جیسے انہوں نے کوئی ٹیم کا نام رکھا تھا ٹائیگر فلانا اسکول. اچھا, ہمارے یہاں اسکولوں کے ڈفرینٹ کیمپسز ہیں, 5-5 6-6 کیمپسز ہیں.
पता चला पूरे कैंपस से एक पूरा मॉडल बना के उन्होंने खड़ा कर दिया एक टीम का, फिर एक मॉडल बना के एक टीम का खड़ा कर दिया। तो आप क्योंकि इसको बेहतर सर्व कर सकते हैं, और मेरा आपको मशवरा देने का सिर्फ एक वो ये है। नहीं, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, हम स्कूल्स पे टारगेट किया हुआ है हमने, बिल्कुल स्कूल का जो बच्चा है, क्योंकि उसका हमें ना सेगमेंट बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि अब आपको पता है स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, तो हम जिस सीज़न में करा रहे हैं तो बच्चा जो है निगलेक्ट होता है, पढ़ाई से निगलेक्ट हो जाता है एग्जैक्टली। तो उनके लिए हमने उनके जो समर वेकेशंस हैं उसमें किया हुआ है। और एक चीज़ और आपके शो में ही बताता चलूँ, ये फर्स्ट टाइम हम वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, वो ये है कि हम विमेन के ऊपर भी क्रिकेट टीम लीग पूरी एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो इस सीज़न के बाद अपकमिंग सीज़न होगा वो विमेन क्रिकेट होगी इंशाल्लाह। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है मुइज़ भाई वो ये है कि बच्चों के इंगेज होने से आप डिवाइसेस से उनको बाहर निकालेंगे, ग्राउंडों में ले आएंगे। एग्जैक्टली यही करना अब आपके सवाल का जवाब कि जो फूड इंडस्ट्री है इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो पहले तो मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मुइज़ भाई ने भी अभी कहा कि आप हिजरत करें जब नहीं हो, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, चीज़ों की फूड इंडस्ट्री में भी हैं। देखिए, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं काम करने के, आपके पास चीज़ें हैं, और मैंने आपसे वही अर्ज़ किया ना कि जब आपका ये काम करता है और ये फ्रेश है तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं इधर, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम साथ बैठें, हीरा हैं, मुइज़ भाई हैं, हज़रत हैं, हम सब साथ बैठ के अगर कोई चीज़ बना सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं लोगों के लिए कि एक नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर दें। आप जिस जगह बैठी हैं वहाँ से कोई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो बहुत सारी क्रिएशंस हैं ऐसी मार्केट में, फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हैं और दूसरे इदारों में भी हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आता है इस वक्त ये आता है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो कहता है कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं है यार, हालात बड़े ख़राब हैं, मैं इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करूँ, मैं एक होटल पे बैठा हुआ था, मैंने देखा 3 लड़के बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे उनमें से कि एक ने कहा कि मेरे वालिद मुझे मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक ने दूसरे से जाके कोने में कहा, यार जब तू बाहर जाना तो मुझे भी ले जाना। मैं बड़े फ़ख्र से बता रहा हूँ, मैंने उन 3 बच्चों को इंगेज कर दिया, आज वो एक बिज़नेस कर रहे हैं। क्या तीनों के बात है, तीनों। क्या बात है। वेरी नाइस। हमने एक जगह बैठ के उनको गाइड किया कि आप ये काम ना करें, मुल्क से बाहर ना जाओ, 3 दोस्त हो यार, दोस्तों की तरह रहो, थोड़े थोड़े पैसे इंगेज करो, हम तुम्हारे साथ मिलते हैं और एक बिज़नेस को मॉडल डेवलप करते हैं कि हम ये काम करते हैं। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, इस मुल्क में रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से हों, चाहे जो मुइज़ भाई काम कर रहे हैं, हिरा कर रही हैं, आज़द जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मुल्क में। ऐसा नहीं है, काम करने वाला शख्स होना चाहिए। मैं इस कराची के अंदर दीवारों पे पोस्टर लगाता था, मोटरसाइकिलों में गलियों में घूमता था, तो आज जाके कंट्री हेड की पोस्ट पे बैठा हूँ, मगर ये सारी चीज़ें स्ट्रगल मांगती हैं। और जो मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, मुझे पता ही है, मेरे पीछे एक तस्वीर में खड़ा हुआ था, और आज माशाल्लाह जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त एंकर। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से बस आप लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा तो आगे मजीद बहुत मंजिलें तय करनी, ये मंजिल नहीं है अभी, आगे वो बकौल लामा इकबाल सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। राजा, ये बताइए आप इंडस्ट्री, हमारी मीडिया इंडस्ट्री को अभी कहाँ देखते हैं, क्या लेवल है मजीद और क्या इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए? नेट जब स्लो हुआ ना पाकिस्तान में, तो मैं बड़ा खुश हुआ, इसलिए खुश हुआ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ये फिर एक ग्रो करने लगी। मतलब उसमें सांस आ रही है। अभी वेंटिलेटर पे एक टीवी जो है ना जितनी भी है, तो सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में है। अगर सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं होगी तो हम जैसे सर ने कहा कि लोग फिर परेशान ही होंगे। भाई ने कहा हिजरत करनी चाहिए, तो माइंड हमारा हिजरत नहीं करता। अगर नुदरत अभी कर रही है यहाँ पे मॉर्निंग शो, और नुदरत को कहा जाता है कि आप दूसरे चैनल पे चले जाओ या आपको जवाब दे दें भाई दूसरी होस्ट आ गई, तो आपका माइंड ये 6 महीने तो इधर ही होगा कि बस वीनस ही है, सब कुछ है। तो हमें अपने दिमाग को हिजरत करानी चाहिए, और जहाँ भी हम जाएं अपना नाम करें, अपनी एक कहानी छोड़ें और अपने काम से अपने आप को मनाएं। जैसे इन्होंने स्ट्रगल किए, इन्होंने बताया, बड़ी ज़बरदस्त ये अच्छी बात होती है, ये लोगों से शेयर करें आप। हाँ जी। कि हमने कैसे की। मुझे पता है, मैं घर से भागा हुआ बच्चा हूँ। मैंने अपने बाबा को छोड़ दिया था मैट्रिक में, घर से भाग गया। मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, मेरी वालदा हैदराबाद होती थी, तो मेरे जेब में 10 रुपये थे, मैं हैदराबाद कैसे पहुँचूँ। तो मैं मटको खान पालारी बस चलती थी, रात में ठंड में मैं उसकी छत पे सब्ज़ी थी, सब्ज़ी के नीचे सो गया और मैं हैदराबाद आके उतरा। और उस 10 रुपये को देख के मैंने कहा इस 10 रुपये से मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ और मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। तो आज मैं जो भी हूँ,
جتنا کچھ کر رہا ہوں میں اپنے بلبوتے پہ، تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے ماشاءاللہ. لیکن اپنے کام پہ توجہ دے، اپنی چیزوں پہ توجہ دے. ایسا نہیں کہ اس نے کیا کہا میرے لیے، ہاں جی، وہ کیوں جل رہا ہے لوگوں مجھ کی سے، باتوں پہ کان نہیں دھرنا. اور وہ اس نے ایسے کیوں کیا میرے ساتھ. تو آپ چھوڑ دیں، آپ کو ریوارڈ اللہ دیتا ہے. بے شک بے شک. مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا اچھا کام کرتے ہو، اس نے اس کو ایوارڈ دے دیا، اس نے اس کو. میں نے کہا یار ایوارڈ مجھے میرا اللہ دے گا. بے شک. آپ جتنا ہو سکے آپ کے دل کے اندر ایک انسان دوست ہونا چاہیے. انسانوں کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. بالکل. سب سے جو ہے نا مذہب سب سے پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد پھر دوسرے مذہب آ جاتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو انسانیت جب آپ میں ہے تو آپ ساری چیزیں ہو. میرے شو میں کافی لوگ آتے ہیں، آڈینس آتی ہے، تو اس میں کافی ایسے لوگ آتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ سر ہم یہاں سے، تم تو آ چکی ہو میرے شو میں کافی دفعہ، تو کافی ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے لیکن وہ خوش ہو کے جاتے ہیں کیونکہ ان سے ہنس کے بات کرتا ہوں. کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ صرف ہنس کے بات کریں گے نا کسی بندے سے، کسی راہگیر سے، تو آپ کی وہی عبادت ہے. تو انڈسٹری ہماری چلتی رہے گی. جیسے آپ آ گئے ابھی ماشاءاللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ سنگر ہوسٹ بن گئے، ہوسٹ سنگر بن رہے ہیں، اور مطلب الگ ہی. ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کر دوں. آپ کو بھی یہی ہے کہ بھائی ڈیلی ہم جائیں کسی مارننگ شو میں اپنے فوڈ ٹی وی کی ضرورت ہے نا آپ کو بھی. سر وہ میری تو عمر گزر گئی، اب تو آپ کی کیا ٹی وی پہ آ رہا ہوں میں. کیا عمر ہے آپ کی؟ سر آپ میری کیا؟ 55 سال. 55 سال عمر ہے ماشاءاللہ. میں بھی 45 میں ہوں. اچھا سر ایج از جسٹ اے نمبر. بالکل ایسا ہی ہے. آئی ایگری. ہاں ایج از مگر ساتھ ساتھ ایک بات عرض کرتا چلوں ندرت، دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے غلط مطلب کوئی یہ نہ لے کہ میں اسٹڈی کرنے کو منع کر رہا ہوں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اسکلز ہونی چاہیے. یہ سارے کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ کوئی اسکلز ہیں ان کے پاس. ہیرا کے پاس ایک اسکلز ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں. مویز بھائی کے پاس ایک اسکلز ہیں، حضرت کے پاس ایک اسکلز ہیں، وہ اس سے لوگوں کو چلا رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کے پاس اسکلز ہوتی ہیں نا، ہر بچے نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا. صحیح ہے. میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں تو میرے ابا خوش ہیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں. اب A1 گریڈ ہی آنا چاہیے، فرسٹ نہیں آؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں چینل پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، سرفراز احمد خان ڈی گریڈ میں پاس ہوا تھا میٹرک میں. MBA ہوں، پلاسٹک ٹیکنالوجی سینٹر سے کو پالیمر میں ڈپلوما ہوں. اس کے علاوہ جو ہے پاک سوئس سے ڈپلوما ہوں، اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ میرے پاس ہیں. اور کراچی کی ایک سیٹ ہوتی تھی وہ میں نے لی تھی. یہ ہماری یوتھ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر چیزیں کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یار ہمارا ایک بالکل ڈفرینٹ وے. صبح بچے اسکول جاتے ہیں، ہیرا کا بچہ جو ہے نا وہ 90% لے گیا، میرے بچے نے کیوں نہیں لیا؟ اچھا ہم دوڑ میں لگے ہوئے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بچے کی اسکل کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے. ایگزیکٹلی سو ٹرو. میرے گھر میں میرا ایک بچہ، ہیرا کو پتہ ہے، واقف ہے میرے گھر سے کچھ لوگوں سے، تو میرا ایک بچہ اسکول ہی نہیں جاتا اور وہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جانتا ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں میں تعلیم حاصل کرنے کو منع نہیں کر رہا، پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مگر اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھائیں. بالکل. ان میں ٹیلنٹ ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھا سنگر ہو سکتا ہے کوئی اچھا آپ کی طرح ہوسٹ ہو، حضرت کی طرح ہوسٹ ہو، کوئی اچھا ایکٹر ہو، ماڈل ہو. میرا اپنا بیٹا ماڈل ہے، پتہ ہے ہیرا کو. مگر یہ ٹیلنٹ ہے، ان کو کرنے دینا جو کرنا چاہتے ہیں. پیچھے سے آپ کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. پیچھے ہٹے نہیں پیچھے، مگر گائیڈ لائن ہو سکتا ہے اچھا کرکٹر ہو، KPL کرنے جا رہے ہیں، مویز بھائی کے کام آ جائے. بالکل. کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو ہوگا نا آپ کے بچے میں. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا ہے یار اس نے A لیولز O لیولز کرنا ہے، اس نے جو ہے فلانا کام کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، تم نے ملک سے باہر جانا ہے. ہم نے ایک ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہوئے بچوں کا ایک مائنڈ میک کیا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے بھائی، یہ کرنا ہے. ابھی جیسے سر نے بات کی کہ بھائی ڈاکٹر انجینئر والی کہانی ختم ہو گئی ہے ہمارے دور میں. ابھی CSS کرنی ہے، SP بننا ہے. اب یہ تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن بالکل ہم نے اپنے بچوں کو یہ دیا ہوا ہے کہ بھائی تمہیں SSP بننا ہے، CSS کرنا ہے، DC بننا ہے. ٹھیک ہے،
डॉक्टर इंजीनियर वाली हमारी कहानी वो खत्म हो गई। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी छोटी सी है, 8 इयर्स की है, लेकिन- छोटी सी, हाँ। क्योंकि वो मेरी अम्मी के साथ ज़्यादा रहती है, उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा है, तो वो कल गेट पे बोलती है मुझे तो CSS करना है। मैंने उसको यूँ करके 2 दफ़ा पलट के देखा, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला। हाँ। तो मैंने कहा कैसे, तो हमारी अम्मी पीछे से आई, कहने लगी मैंने बोला इसको CSS। मतलब मेरी अम्मी वही माइंड सेट पुराना वाला, अम्मी उसका माइंड मेकअप कर रही है, तुम्हें CSS, तुम्हें CSS। मेरे फादर, हम लोग बैकग्राउंड सिंधी फैमिली है, तो वो सारे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और ये ज़्यादा मिलेंगे आपको ना। ऐसा ही है। तो वो अब्बू भी जब बैठेंगे बच्चों के साथ, वो CSS ये वो। अब हमारी एक बेटी है, वो 14 इयर्स की है, मुझसे बोलेगी कि मुझे सिंगर बनना है, अब्बा से बोलेगी कि मुझे क्रिकेट में जाना है। तो मतलब हम कहते हैं भाई जो करना है करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो ऐसा ही। पढ़ाई में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन बच्चियाँ और या बच्चा जो भी है, जो करना चाहे ना उनको उसमें आगे बढ़ाओ। सरफराज भाई की बात मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से माशाल्लाह इनके बेटे बेटी जिस तरीके से ये लेके चलते हैं ना, मैं विटनेस हूँ इन सब चीज़ों तो की। बस ये आप लोग जो हैं बेसिकली जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इतने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उन सबके लिए एक मिसाल है बिल्कुल। कि किस तरह से अपने घर के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके टैलेंट की कदर करनी चाहिए। हिरा, जरूरी है। ये जो मोमेंटम बाय हिरा आपने स्टार्ट किया और फिर इसके साथ साथ आप डिफरेंट बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया भी बनी है और अभी तक बन रही हैं, तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि पापड़ नहीं बेले होंगे, ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किलात नहीं आई होंगी। तो ज़रा हम जाएंगे कि आप ज़रा बताएं कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। मतलब प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की थी कि आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जब जाते हैं, आप काफ़ी ख़वातीन को साथ जब करते हैं, सबके माइंड डिफरेंट है। आपको सबसे बड़ी बात है सबको जोड़ के रखना, एग्जैक्टली। सबकी सुननी है आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपस में ना कोई ऐसी बात हो जाए जो तल कलामी बन जाए, और हो भी जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बस मना लूँ, बात कर लूँ, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल एक नेचर है कि हो गई किसी से बात बुरी लग गई, मुझे पर्सनली फील हो गया, आधा 1 घंटा खामोशी इख्तियार की और फिर खुद ही बात कर ली। मैं मतलब नहीं, पहल कर लेते हैं। एरोगेंट नेचर नहीं है मेरी। मैं ये नहीं मैं तारीफ़ कर रही हूँ, बट वो बचपन से ही कुछ इस टाइप का रहा है कि घर में हमेशा खामोश रही। मतलब माँ बाप से भी हमेशा नाराज़गी भी हुई तो मना लिया जाके। मतलब वो होता है ना, लोग ईगो में आ जाते हैं, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। और पेशेंस हमारे वाले काम में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की ख़वातीन भी मिली, मर्द हजरात भी मिले। और आपको पता है, आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में उठते बैठते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाउंड्रीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। कोई जगह बुरी नहीं होती, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आप अगर अच्छे हैं, अपने आप ले दे के चल रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने पीछे अपना ब्रॉटअप आपका अच्छा है, हाँ जी, तो आप हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे। आप हर जगह एडजस्ट हो जाएंगे। हम बातें करते हैं यहाँ बैठ के 4 जगह पे, हम फला जगह गए तो वो फला माहौल अच्छा नहीं था। हम खुद क्रिएटर हैं अपनी ज़िंदगी के, हम बनाते हैं अपना ऐसा माहौल। ही है, बिल्कुल। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं लेकिन इन सब उससे चीज़ों में। मतलब बाहर निकलना, और अभी भी स्टिल ना ऐसा नहीं कि आती नहीं होंगी प्रॉब्लम्स, रोज़ अभी भी आती बहुत प्रॉब्लम्स रोज़ आती हैं। और इतनी मतलब कभी कभार तो ये आ जाती हैं कि जो बात हमने नहीं कही होती हमारे नाम से मुंसलिक कर दी जाती है और बोल दिया जाता है। अब तो इतने पक्के हो गए कि हम कहते हैं चलें कोई बात नहीं। बस इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हिरा से पूछेंगे भाई कौन कौन सी बातें जो नाम से बोली जाती हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप तमाम लोगों ने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। बहुत मज़े मज़े की बातें चल रही हैं हमारे पास और यकीनन आप तमाम लोग जो है वो इन बातों से एंटरटेन भी हो रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। राजा, ये बताइए कि आपने तो अपनी स्ट्रगल भी बयान की लोगों के लिए कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया। अभी भी आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करें, इंडस्ट्री में सब आपको इतना प्यार देते हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन
آپ نے بینگ اے مینٹور بہت سارے لوگوں کو سکھایا بھی ہے, بہت سارے لوگوں نے آپ کے انڈر کام بھی کیا ہے, آپ کے ساتھ اسٹل کر بھی رہے ہیں, آپ نے ایک لرننگ پروسیس بھی, مطلب آپ نے سوچا کہ جو مجھ میں ٹیلنٹ ہے وہ میں لوگوں تک ضرور ٹرانسفر کروں. یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میں آج بھی اپنے شوز میں یہ میسج دیتا ہوں کہ جو آپ کے پاس ہے نا وہ آپ دے دو, آپ دو گے تو اللہ آپ کو اور زیادہ دے گا. ہم انسیکیورٹی میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بڑی فیل کرتے ہیں. کوئی اگر جیسے بھائی کیمرہ مین سامنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی نیا کیمرہ مین آ جائے گا تو وہ 6-7 دن تو اسے بات ہی نہیں کرے گا, اس کو دیکھے گا ہی نہیں. وہ دوسرے یار دیکھو یہ بندہ ہے کیا کام ہی نہیں کر رہا ہے, اس چیز وہ اپنے کام سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. یا جب میں ڈائریکٹر ہوں کسی شو کا یا کوئی کر رہا ہوں تو کوئی نیا ڈائریکٹر کوئی ٹی وی چینل رکھ دے گا, بھلے وہ دوسرا پروگرام کرتا رہے لیکن اس کی بات ضرور کروں گا میں, یار اس نے تو یہ اچھا کام نہیں کیا. پھر بھائی تو اپنی کام پہ, تو ہم اپنا جو کام ہے اپنا جو علم ہے نا وہ دوسروں کو دیں. جب ہم دیں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا علم. اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے شو کے جو ڈائریکٹر ہیں, ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے ہمارے پائلٹ جو ہیں بیسکلی اسد جو ہے وہ راجہ سے بہت ان کی مینٹورشپ رہی ہے اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے راجہ سے. راجہ آپ کچھ کہیں گے؟ اسد بڑا زبردست لڑکا ہے, اور مطلب آج کل کے دور میں کون کرتا ہے کسی کی اتنی, لیکن اس نے میرے ساتھ کام کیا. ایک مووی بھی بنائی تھی, اس میں وہ میرا اسسٹنٹ تھا. ڈرامہ سیریل ایک بنائی تھی, یا مختلف شوز میں وہ رہا ہے میرا. لیکن اس نے سیکھا ہے, وہ سیکھا ہے اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اچھی پروڈکشن کرتا ہے. اب مجھ سے بھی زیادہ اچھی پروڈکشن کرتا ہے. تو کیپ اٹ اپ, اللہ تمہیں خوش رکھے اور کامیاب کرے. اور یہی چیز ہوتی ہے, آپ کا ظرف ہوتا ہے کہ آپ استاد کو یاد رکھتے ہو, اپنے مینٹور کو یاد رکھتے ہو. یہی چیز ہوتی ہے, باقی کچھ نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ آپ کو ایک کافی ایسے میرے شاگرد ہیں جو آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں راجہ لکھتے ہیں, سر نہیں لکھتے. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے, ان کے لیے میں راجہ ہی ہوں. لیکن اسد جیسے 2-3 اور شاگرد ہیں وہ جو سر لکھتے ہیں یا بھائی لکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے. نہیں تو آپ کو ایک اندر سے ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہوگا نا, جیسے آج آپ کو پتہ چلا کہ آپ مطلب اسد ڈائریکٹر ہے, آپ کا شاگرد جو ہے جس نے آپ سے سیکھا ہے, تو وہ ایک انر پازیٹیوٹی بھی آتی ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میرے خیال سے جتنے بھی ابھی سندھی چینل جتنے بھی ہیں نا, وہاں پہ جتنے بھی ڈائریکٹرس ہیں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو پراؤڈ تو فیل ہوتا ہی ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ وہ کام سے لگ گئے, اب دوسروں کو سکھا رہے ہیں. ہاں جی, یہی بات ہے. بالکل. تو ندرت بھی کافی دفعہ میرے شوز میں آئی, تو ایز اے سنگر آئی. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں نے کہا تمہیں ہوسٹنگ کروائی تھی میں نے, یاد ہوگا پہلی دفعہ میں نے ہی ہوسٹنگ کروائی تھی. میرے استاد ہیں ہوسٹنگ میں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, کیوں نہیں ہوسٹنگ کر سکتی, بہت اچھی ہوسٹنگ کر سکتی ہو. ماشاءاللہ کافی پرانی. اور ہوسٹنگ میں کوئی وہ چیز نہیں ہے. ہوسٹنگ میں اپنی آپ جو لائف ہے اس کو ہی ڈسکلوز کرتے ہو, کیونکہ ہر بندے کا آپس میں ملے جلے, جیسے سر نے کہا کہ یار میں پیدل گیا تھا, ایسے کافی لوگ, ہر بندہ اپنی اسٹرگل کرتا ہے, اپنی لائف میں کرتا ہے. تو جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں تو کافی آپ نے بھی اسٹرگل کی ہوگی. تو دنیا کو ہم غم نہیں دکھاتے اپنے, لیکن ہر گھر میں غم بھرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے غم ہیں, تو وہی ہم شیئر کرتے ہیں. کافی لوگ ہماری زندگی میں آج آتے ہیں, ہم سے کام نکلوا کے چلے جاتے ہیں, منافق لوگ, مطلب پرست لوگ, لیکن ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہیں. بہت لیسن ملتے ہیں ہمیں جب لائف سے. سیکھتے ہیں, تجربہ ہوتا ہے, تو پھر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا, آج کل سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل سینسیشن ہے راجہ, کیونکہ راجہ کی جو پوئٹری ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے بیسکلی. کیونکہ ہمیشہ سے ہر ویڈیو تو وائرل ہو ہی جاتی ہے, لیکن جب اس طرح کی بات ہم نے کرنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے میڈیا کو ٹائم دیا ہے, وہ ساتھ ساتھ مل کے لوگوں کی موٹیویشن کا باعث بنے. راجہ کچھ لائنس اگر آپ. میں آج اردو چینل پہ بیٹھا ہوں تو اردو میں ہی کچھ پڑھنا پڑے گا. تو دنیا کے حساب سے یہ کہ ایسی ہی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا, مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا. ہم کون سے مومن تھے جو الزام نہ سہتے, پتھر کو بھگوان بنا دیتی ہے دنیا. ایسی ہی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا. کیا بات. یہ الزام محبت کا ہے, یہ الزام محبت کا ہے, دکھانا نہ کسی کو, لا کر سر بازار سجا دیتی ہے دنیا. کیا بات ہے. ایسی ہی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. اور یہ بہت ساری اس طرح کی موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں بھی اگر دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے. اس میں یہ تھا کہ آپ اپنی کامیابی, اپنا ظاہر سی بات ہے, محبت میں بھی بندہ ناکام ہوتا ہے تو وہ الگ ہی ہو جاتا ہے بندہ. محبت ہو گئی, بزنس ہو گیا, دھندا ہو گیا, اپنی جو اندر کی کامیابی ہیں, ہم نے نئی گاڑی لے لی, چھپائیں لوگوں سے.
راز رکھیں. آپ جب اپنی راز کامیابی رکھیں کرنی، گے بالکل. تو ایک دن آئے گا کہ آپ کہاں ہوں گے اور لوگ کہاں ہوں گے. آپ کی بات سے راز بھائی مجھے یہ ہے کہ ہم نے نا بڑا اسٹرگل کیا, 5 سال ہمارے بڑے اسٹرگلنگ پیریڈ رہے ہیں, بہت ہرڈلز آئے اس میں. وہ آپ والی بات کہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا, ان کی جیلسی فیکٹرز آتے ہیں, ایک دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دینا. تو میں یہ بولتا ہوں کہ وہ ہم نے جو ایک ایکیڈیمک ایئر ہوتا ہے نا بچے کا پڑھنے کا, 5 سال ہوتا ہے جس میں وہ گروم ہوتا ہے اپنی, جس میں یونیورسٹی لائف میں مین لائف وہی ہوتی ہے, یونیورسٹی کی لائف سے لے کے ماسٹرز تک کی. تو میں نے کہا یہ 5 سال نا یہ سب میرے ٹیچرز تھے اور ان سے میں نے سیکھا, میں ان کے شاگرد ہوں. آج اگر میں اس مقام پہ ہوں, چاہیے مجھے ان جیسا نہیں بننا بدتمیز, چاہیے, بٹ انہوں نے مجھے وہ چیز مجھے پازیٹیو سے سکھا دی ہے کہ نیگیٹو لوگ یہ ہیں, تم پازیٹیو ہو کے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر ان کو گائیڈ. ایک لفظ بھی کوئی سکھا دینا اس کو آپ استاد آپ کو ماننا چاہیے, اگر آپ کے اندر ظرف ہے, آپ اگر خاندانی لوگ ہیں. لیکن کافی لوگ ہیں یہاں پہ وہ آج آپ کو وہ بولتے یار اس نے تو مجھ سے سیکھا ہے, اس کو تو میں سکھاتا تھا, بھلے یہ ڈائریکٹر تھا لیکن میں اس کا آصف, لیکن اس کو کام سارا میں کرتا تھا. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے لیٹ سپوز کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے اور وہ کل کو آپ تھوڑا سا اس سے آگے نکل گئے یا آپ کو اچیومنٹ دیکھ کے ان کی خوشی ہو رہی ہے, تو آپ ان سے ایٹیٹیوڈ چینج کر دیتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں رہتا کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جب میں کچھ نہیں تھا تب یہ بہت کچھ تھا, تب میں نے اس سے سیکھا ہے سب کچھ, لیکن آپ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر دیتے ہیں. انسان کو ہمیشہ اپنے محسن کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا بڑے آدمی, راجہ عبداللہ آج ایک بڑے آدمی بن گئے, مگر وہ بڑے آدمی اس وجہ سے بنے کہ ان کی محفل میں انہوں نے جن لوگوں کو بٹھایا ان کو بڑا بنا دیا. صحیح ہے نا. تو بڑا شخص, بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھنے کے بعد آپ کو فیل ہو کہ میں خود ایک, آپ دوسروں کو بڑا کر دیں, آپ اپنے چھوٹوں کو بڑا کر دیں. انہوں نے کیا کیا, آپ کی تعریف کی, انہوں نے اسد کی تعریف کی, انہوں نے لوگوں کی تعریف کی, ہیرا ہیں, معیز بھائی ہیں بیٹھے ہوئے, جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں یہ ان کو عزت دے رہے ہیں, ان کو اوپر لا رہے ہیں. تو آپ کو فیک ہوتا ہے نا کہ یار دیکھیں ہم ان کی محفل میں جاتے ہیں, یہ ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں, ہمیں بڑا مقام دیتے ہیں. یہ بیٹھی ہیں, میں کبھی بھی کسی پروگرام میں چلا گیا مجھے فیل ہوتا ہے یار میں تو بہت عزت ملتی ہے, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں یہ ضرور ایڈ کروں گا چیز, ابھی جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اسپیشل سیکورٹی ایس ایس یو, جو لا انفورسمنٹ کا, وہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ISO سرٹیفائڈ ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی کیمرہ مین ہیں, جتنے بھی ایڈیٹر ہیں, جتنے بھی اینیمیٹر ہیں, جتنے بھی لڑکے ویب ٹی وی چلا رہے ہیں, مطلب پہلا ٹی وی بھی چل رہا ہے ان کا, ہمارا ویب کا جو بھی بنا ہے, سب جوان ہیں پولیس کے, ان کو میں نے سکھایا, کیمرہ چلانا بھی سکھایا, ڈائریکشن بھی سکھائی, ایڈیٹنگ کرنا بھی سکھائی میں نے. لیکن اس پہ یہ ہوا کہ وہ آج خوش ہیں, وہ وہی کام کر رہے ہیں پولیس والے, لیکن کام وہی کر رہے ہیں میڈیا کا. کیا بات ہے. لیکن وہ کہیں اور بھی کر رہے ہیں, کسی چینلز پہ بھی شام میں کر رہے ہیں پارٹ ٹائم, تو ان کا ان کے لیے اچھا ہو گیا. آپ کسی کے لیے روزی کا ذریعہ بن جائیں, اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نیک کام کے لیے چنا ہے. کسی دراصل ہمارے یہاں ایک معاشرے میں ایک چیز جو کم ہو گئی, ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے جوڑنا چھوڑ دیا. صحیح نا, ہمارے بچے ہمارے بزرگوں سے نہیں جڑے ہوئے, اور جب آپ اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے جوڑ دیتے ہیں نا, نانی سے, دادی سے, نانا سے, تو آپ یقین کریں وہ جو اسکول نہیں سکھا سکتا نا, وہ جو کالج نہیں سکھا سکتا, وہ تربیت آپ کو وہاں سے کیونکہ ہم آج کل نا آگے باہر ہی ہیں ساری چیزیں. ہم جیسے میرے بچے ہیں, میری ملاقات رات میں ہی ہوتی ہے. تو ہم جب بچے تھے تو ہمارے بابا شام میں آتے تھے لکڑی اٹھا کے اور گھر لے کے جاتے تھے, بھائی چلو اب کھانے وانے کا ٹائم, رات ہو گئی ہے. تو آج کل کے بچوں کو ہم گھر سے زبردستی نکالتے ہیں کہ نکلو, جاؤ بھائی باہر جا کے کھیلو جا کے. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کا کرکٹ میں شوق تھا, وہ ماشاءاللہ ابھی انڈر 16 میں کھیل رہا ہے PIA کی طرف سے. اور میرا جو دوسرا بیٹا ہے وہ فٹ بال اکیڈمی میں ہے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے دو, آپ ان کو مت یہ نہیں کہو کہ آپ یہ کرو وہ کرو. ہم نے, میری جو بابا کی دادی تھی جیسے بزرگ تھے, تو وہ حج پہ گئے تھے جب پانی کے جہاز میں, تو انہوں نے بہت ساری کہانیاں ہمیں سکھائی, سمجھائیں. لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو کہانیاں نہیں, کارٹون دکھا دیتے ہیں, چلو بھائی یہ کارٹون ہے. آج بھی ہمارے والد آتے ہیں گھر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ان سے وہ کہانی, اسپیشلی میں تو پوچھتی ہوں کہ ابو وہ بتائیے گا ذرا حبیبہ امنا کو ذرا وہ والی, کیونکہ ہم بچپن میں بڑے ہی یہ کہانیاں سن کے ہوئے ہیں. ہم گاؤں چلے گئے, شکارپور بیٹھ گئے جا کے, تو وہ اوتاق ایک جگہ ہوتی ہے, تو وہاں ہم بیٹھتے تھے. تو میری اسپیشلی کیونکہ میری مدر سائڈ اردو اسپیکنگ ہے, تو وہ خاص طور پہ میری خالائیں بیٹھتی تھیں, سرمد صاحب ذرا بتائیے گا وہ کہانی. تو مطلب ہماری جنریشن میں وہ شوق تھا, آج بچوں میں نہیں ہے نانی دادی کی کہانی. یہی ہے, یہی جیسے ہم ابھی آج کل اوتاق جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ہو گئی. جیسے آج ہم 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہم 2 گھنٹے موبائل سائلنٹ, ابھی فون بج گیا نا میرا تو میں نے سائلنٹ کر دیا, ایسے ہی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہم اگر گھروں میں اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ایسے 2 گھنٹے بیٹھ جائیں ڈیلی, اور ایسے باتیں کریں جیسے آج کر رہے ہیں ہم,
فون وون چھوڑ دیں. بالکل. ہم بیٹھتے ہیں پھر فون پہ لگے ہوتے ہیں سارا دن, بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے, تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, بہت چیزیں بدلا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل, اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے بیٹھنا شروع کر دیں تو بہت چیزیں بدل سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے روزانہ ایک نئی صبح بنانی پڑے گی, نئی رات بنانی پڑے گی, نئی دوپہر بنانی پڑے گی, ندرت کے ساتھ نہیں ندرت کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. کے پی ایل کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کے پی ایل کا الحمدللہ یہ فیوچر ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلا, جو بعد میں ان کے ولاگز دیکھے, پھر ان کے انٹرویوز سنے, ہم نے دیکھے. انفیکٹ آج بھی وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہیں, ہمارے پیجز پہ ہیں, کہ کراچی پریمیئر لیگ کے آفیشیل پیجز پہ ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ انٹرنیشنل جو لیگز ہوتی ہیں وہ کھیلنے جا رہے ہیں. اور وہ خوشی کی بات یہ ہوئی جب ان کے ساتھ یہ پوچھا کہ آپ کی سلیکشن کہاں سے, تو انہوں نے کہا کراچی پریمیئر لیگ سے ہوئی ہے. زبردست. تو ہمارے لیے الحمدللہ 2008 لاسٹ ہم نے سیزن کیا, فرسٹ سیزن, اس میں ہمیں یہ ایک چیز اچیومنٹ ملی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مین چیز ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ ساتھ ہے. جب پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کے ساتھ ہے تو سمجھیں کہ ان فیوچر لڑکا جب نکلے گا تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ لڑکا بورڈ فلٹر کر کے پی ایس ایل اور پی ایس ایل کے بعد وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلے گا انشاءاللہ. ہماری تو اچیومنٹ یوتھ بیسکلی ہمیں دیکھ رہی ہے جو کے پی ایل جوائن کرنا چاہتی ہے, یا بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, وہ کس طرح سے کے پی ایل کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل, بہت ایزی طریقہ ہے اس کا. ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کراچی پریمیئر لیگ کے نام سے فیس بک پہ پیج بنا ہوا ہے, وہاں پہ جائیں. ہمارا نمبر آفیشیل نمبر واٹس ایپ کا بھی ہے, ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ابھی کافی ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہیں, طریقہ لوگ پوچھتے ہیں, واٹس ایپ کنٹینیوس بیسس پہ آتا ہے, ہم انسٹنٹ رپلائی بھی جاتا ہے کہ طریقہ اگر وہ کھیلے ہوئے پروفیشنل کرکٹ ہیں اپنے اسٹیٹس شیئر کر دیں, اگر کوئی نیا لڑکا ہے تو وہ بھی اپنا جو ہے انٹرسٹ شو کریں. تو ہم جو ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ٹیم کے جو آئے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں. وہ پھر ٹرائل کنڈکٹ کریں گے اور ان کو سلیکٹ کر لیں گے. ندرت یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آج کل ہمارے ملک میں نا ایزی ہو گئی ہے, کرکٹ ایزی ہو گئی ہے پی ایس ایل کے بعد, جیسے یہ ڈومیسٹک کرتے ہیں. تو میں ضرور یہ میسج دوں گا لوگوں کو. کافی لوگ یہ بول رہے ہوں گے یار یہ بات کر رہا ہے میں پی آئی اکیڈمی میں یا فلانے, تو اکیڈمی اتنے پیسے نہیں لیتی ہے آپ سے, ایک دفعہ لے لیتی ہے, اس کے بعد 2,500-3,000 ہزار روپے اس کے ماہانہ میرے خیال سے. تو آپ اپنے بچوں کو اسپورٹ کی طرف ضرور بھیجیں, بالکل اکیڈمیز میں آپ ان کی داخلہ کرائیں, تو وہ دوسری چیزوں سے نکل جائیں گے بچے. ہاں جی بالکل, فزیکل ایکٹیویٹی میں جتنا ہونی چاہیے. آج ماشاءاللہ ہمارے پاس گولڈ میڈل آ گیا ہے اولمپکس کا, ارشد ندیم صاحب لے کے آ گیا. ایک ڈفرینٹ اسپورٹس ہے, اس طرح صرف کرکٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اب تو ایکسپوجر ہونا چاہیے آپ کا. بیڈمنٹن ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, سوئمنگ ہے, ہر اسپورٹس میں جائیں جہاں پہ جس کو جانا ہے. اور آج ارشد ندیم گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور ارشد ندیم. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا تھا ہمارے ایک بہت بہترین پلیئر ہیں جنہوں نے جوائن کیا تھا, اور وہ WWE کے ریسلرز کو جو ہے ڈیفیٹ کر آئے, ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر آئے. پاکستان کی طرف سے انہوں نے ریسلنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور دیکھیں یہ پراؤڈ ہے ہمارے پاکستان کا, یہ دس از واٹ وی آر, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ٹرولی بلیسڈ پاکستانی, کہ ہمارے پاس یہ سارا ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے پاس سارے لوگ موجود ہیں, بس ذرا سی ہمیں ضرورت ہے ان کو موٹیویٹ کرنے. اسپورٹس کی بات ہو رہی تو 6 سپٹمبر کو ایکسٹریم شوٹنگ کمپٹیشن ہونے جا رہی ہے ایس ایس یو کی طرف سے. تو ابھی یہاں سے میں وہ ڈی آئی صاحب پریس کانفرنس ہی کریں گے, اس کو ہی اناؤنس کریں گے, تو آپ سب کو بھی وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں. تو پوری دنیا سے کافی ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں کھیلنے, مختلف لا انفورسمنٹ, مطلب پنجاب پولیس, بلوچستان پولیس, موٹر وے, نیوی, مطلب سب آپس میں جب کھیلتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ سیکنڈ ہونے جا رہی ہے, پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی. تو اسپورٹس کی بات کی جائے تو ہم ابھی اگر واک بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اسپورٹ میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ہر جگہ پہ. سرفراز صاحب, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے جیسے لوگ جو فوڈ انڈسٹری سے وابستہ بھی ہیں, ان کے لیے کیا ایک چھوٹا سا ایسا میسج ہے جس سے فوڈ انڈسٹری مزید بہتری کی طرف جا سکتی ہے, گرو کر سکتی ہے؟ ندرت بیٹا, پہلے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اپنی اسٹڈیز کو, اپنی چیزوں کو, اپنی پروفائل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کو سرو کریں, چاہے وہ فوڈ انڈسٹری ہے, کوئی اور انڈسٹری ہے, مگر اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنے ملک کو سرو کریں. پاکستان میں کریں, پاکستان سے باہر کریں, ملک کا نام روشن کریں. آپ کا سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں. میرے والد اس پاکستان میں ایک ادارے میں جو ہے ریڈیو پاکستان میں تھے, 45 سال سرو کر کے گئے. میں کبھی ملک چھوڑ کے نہیں گیا, بہت سارے مواقع ملے, نہ میں چاہتا ہوں میرے بچے جائیں. اس ملک کو سرو کریں, ملک میں بہت اپرچونیٹیز ہیں.
آپ کوشش کریں گے تو چیزیں آپ کو ملیں گی. ایسا ہی ہے. چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو, فوڈ انڈسٹری ہو, دوسری انڈسٹری ہو, بہت اپرچونیٹیز ہیں. بہت اپرچونیٹیز ہیں, بس کوشش کرنی چاہیے. راجا کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ محبت بانٹیں, پیار بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے انسان, تو اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی زندگی اس کو گزارنے دیں. اور ضروری نہیں ہے کسی کے مطلب کوئی, ہم جیسے گھر میں بھی ہوتے ہیں نا, میاں بیوی بھی ہوتے ہیں, تو اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تو آپ چھوڑ دیں اس کو, ختم کر دیں رشتہ وہ. یا اگر کوئی آپ کی زندگی میں نگیٹیوٹی لے کے آ رہا ہے, یا کوئی لائف میں آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کا یہ دوست آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن کوشش کریں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا رہیں, اور بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ جو راجا کی پازیٹیو وائبز ہیں یہ ہمیشہ ہی ایسی برقرار رہتی ہیں کہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور خوشیاں بانٹنی چاہیے. ہیرا, جو لیڈیز ہمیں دیکھ رہی ہیں, بیسکلی انٹرپرینورز جو کام کرنا چاہ رہی ہیں, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی آن دا پلیٹ فارم آف مومنٹم؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی, اگر وہ چاہتی ہیں ہمارا پلیٹ فارم جوائن کرنا, فیس بک پہ ہم اویلیبل ہیں, مومنٹم بائی ہیرا کے نام سے جوائن کر سکتے ہیں. فری آف کاسٹ ہمارا پلیٹ فارم ہے. کوئی بھی ہنر ہے, اور اگر ہنر نہیں بھی ہے اور وہ چاہتی ہیں اپنی پروفیشنل زندگی کنٹینیو کرنا یا آگے بڑھنا, کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتی ہیں, تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ ان کو سکھائیں گے بھی, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے اسٹیچنگ یونٹ اسٹارٹ کیا ہے, تو اس میں ہم ایز اے جاب کے طور پہ بھی ان کو لے کر آئیں گے. اگر وہ سلائی سے وابستہ ہیں تو ان کو وہاں لے کر آئیں گے. فوڈ میں ہے تو ان کو وہاں ہم کہیں ایڈجسٹ کریں گے. تو اسٹارٹ اپ بزنس کرنا چاہتی ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم پرووائڈ کریں گے ان کا پلیٹ فارم. چھوٹے سے 2 لائنز میں مجھے صرف ہماری لیڈیز کو ذرا یہ پیغام دے دیجیے کہ ان کو اگر خود مختار بننا ہے, یا ان کو اگر اپنا بزنس کرنا ہے, ان کو اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ اپنے اندر دیکھیے کہ آپ کو پیشن کس چیز کا ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے, چاہے وہ کوکنگ ہو, سلائی ہو, کڑھائی ہو, اس میں اپنے آپ کو آپ منوائیے. اور میں سمجھتی ہوں عورت بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں وہ آگے جا سکتی ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نیگیٹیوٹی ہے, تو وہی والی بات کہ آگے بڑھ جائیے, کیونکہ ہم نے بھی زندگی میں بہت نیگیٹیوٹی فیس کی ہے, اور سب کو فیس کرتے کرتے آج اس مقام پہ ہیں. پیچھے بہت اسٹرگل ہے, آج بھی بہت تکلیفیں ہیں, لیکن بس وہی والی بات ہے, زندگی ہے, آگے بڑھنی ہے, گھر کو چلانا ہے, اور سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آگے بڑھیے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جگہ دیجئے, راستہ دیجئے سب کو, اور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے آگے بڑھائیے, سب کو ایک ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھائیے ایک دوسرے کا. وہ کہہ رہی ہیں خود مختار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مختار کی خدمت کرنی چاہیے, وہ آپ کو خود مختار کر دے گا. میرا نام بیسیکلی راجا نہیں ہے, مختار احمد ہے. تو پھر سامنے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. موئز صاحب پلیز, جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے جو کہ کرکٹ لورز ہیں, آنا چاہتے ہیں, پلیٹ فارم سے ملتا, اب تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس KPL کی صورت میں کہ وہ آ سکتے ہیں, اپنی کرکٹ جرنی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری عوام؟ میں خاص طور سے یوتھ کو سب سے پہلے بولوں گا, یہ جو گیجٹس ہیں الیکٹرانک, اس سے باہر نکلیں. آپ کے پاس اللہ کا شکر ایک پلیٹ فارم آیا ہے کراچی پریمیئر لیگ کا, آپ لوگ آئیں, اس کے ٹرائلز کنڈکٹ ہونے والے ہیں بہت جلد. تو جس بھی اکیڈمی میں ہوں گے وہاں پہنچیں, وہاں پہنچ کے جو ہے اپنا نام رجسٹر کریں اور اپنا ٹیلنٹ شو کریں. تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہ 16 دن کی جو ایکٹیویٹی ہے, 16 دن آپ موبائل کو بالکل بھول جائیں. سمجھیں آپ ایک ہاسٹل میں ہیں جہاں پہ کوئی موبائل, کوئی چیز الاؤ نہیں ہے, اور فلی فوکسڈ ہو جائیں آپ اس ہیلدی ایکٹیویٹی کے اوپر جہاں پہ آپ کو چانس مل رہا ہے ٹی وی میچز کا. اور ہو سکتا ہے آپ کا وہ ہنر اگر ہائی لائٹ ہو گیا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگر آپ کو ہائی لائٹ کر لیا, تو یو نیور نو کہ کب راتوں رات آپ کی جو ہے تقدیر چینج ہو جائے. اور اللہ ہم سے ہماری دعا ہے کہ ایسا کوئی ٹیلنٹ نکلے, تو آپ PSL کھیل رہے ہو یا پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہو. انشاءاللہ یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ ضرور آج کا پروگرام انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا. آپ سب کا بے حد شکریہ, آپ سب اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے میرے پاس آئے. آپ تمام لوگوں کو آج کا پروگرام کیسا لگا, اپنی قیمتی رائے کا جو ہے اظہار ضرور کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پہ. آپ سے کل ہوگی سیم ٹائمنگ سے ملاقات, سیم چینل, نئی سوچ نیا آغاز, وینس انٹرٹینمنٹ. مجھے میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.